औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों ज़रूर नबी आखिर ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यतुस सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक़ पाकिस्तान, अहले शौक़ पंजाब और बिलखसूस अहले शौक़ कराची जो कि काबली कबूतरों का, ग्रेबाज कबूतरों का शौक़ करते हैं और इसी तरह पंजाब में हाई फ्लाइंग पिजन का शौक़ करने वाले तमाम अहले शौकीन की हज़रात में खिदमत में दोस्तों कराची डिफेंस से बराह रास्त ताज़ुन और सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों आपको पता होगा कि अक्सर मौक़ों पे मैंने कुछ चंद बातें ऐसी की हैं कि एक बात तो ये कि किसी के अमल और किरदार को ना मैं छुपा सकता हूँ, ना कोई कलमकार छुपा सकता है, ना कोई और छुपा सकता है। और अक्सर मैंने ये बात की है कि हमेशा दुनिया से जाने के बाद इंसान के वो अमाल, उसका वो अमल, उसका वो किरदार वो उसे ज़िंदा रखता है। दोस्तों आज मैं जिस शख्सियत के पास यहाँ बैठा हुआ हूँ, हाई फ्लाइंग पिजन का शौक़ वो शुरू से कर रहे हैं और उन्होंने अपने इस ग्रेबाज काबली कबूतरों के शौक़ को तरजीह दी और इसी में बैसियत खिलाड़ी भी वो रहे और इसके साथ साथ अपने खेल की आबियारी के साथ साथ उन्होंने इस खेल के लिए कराची में बड़ी ग्रां कदर खिदमात भी सर अंजाम दी। तो मेरी मुराद दोस्तों आप मेरी बाईं तरफ देख रहे हैं उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन ग्रुप ऑफ लाहौर, उसके रिंग लीडर उस्ताद सरदार अब्दुल क़य्यूम खान। मैं भी इन्हें तकरीबन गुज़श्ता 10-12 सालों से जब से आपके इस शोबा में आया हूँ मेरी उनसे मुलाकात रही है। दोस्तों बैक वक्त इस वक्त वो कराची में 4 क्लबों की सरपरस्ती उनके पास है, जिसमें लियारी अलायंस क्लब, कराची पिजन, ऑल कराची ग्रैंड अलायंस और ऑल पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन उसकी बाकायदा तौर पर वो सरपरस्ती कर रहे हैं। ज़्यादातर अटैचमेंट जो है वो सरदार साहब की मैं देख रहा हूँ कि लियारी अलायंस के हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ के शौकीनों को अपने शौक़ भी उन्होंने किया, अपने शौक़ की भी आबियारी की और उनके शौक़ को आगे ले जाने में उनके साथ उनका एक भरपूर तावन, उनकी एक भरपूर सपोर्ट बैसियत खिलाड़ी, बैसियत एक सरपरस्त आला रही। वो मेरे साथ मौजूद हैं और गुज़श्ता तकरीबन 20 सालों से लियारी अलायंस की अगर मैं बात करूं तो उस्ताद सरदार अब्दुल क़य्यूम खान लियारी अलायंस की सरपरस्ती गुज़श्ता 20 सालों से कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कराची में 2 किस्म का शौक़ जो है ये मल्टी शौक़ है। यहाँ हाई फ्लाइंग पिजन का शौक़ भी है, इसी तरह ग्रेबाज कबूतर जिन्हें कराची में उनका निक नेम जो है ग्रेबाज या काबली कबूतर, पंजाब में यहाँ मसील या हाई फ्लाइंग का कहते हैं। इस तरह पट्टी वाले कबूतरों का शौक़ भी यहाँ मौजूद है। कल मैंने आपको दिखाया कि यहाँ गोले जिन्हें या टुकड़ी वाले पंजाब में हम उन्हें लट्ठे कबूतर कहते हैं, ये तमाम शौक़ यहाँ पाए जाते हैं। तो उस्ताद सरदार अब्दुल क़य्यूम दोस्तों शुरू से ही उनकी इन्फ्लुएंस जो रही है, उनकी जो अटैचमेंट रही है वो ग्रेबाज कबूतरों के साथ रही है और आज भी इंशाल्लाह हम आपको उनका शौक़ भी करवाएंगे कि उन्होंने हमेशा बैसियत खिलाड़ी के वो मैदान में रहे हैं। थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड हमारी ये गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने ज़िम्नन एक बात की कि दोस्तों आप देखते भी होंगे कि पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं, इसी तरह सरदार साहब उनके पास जाते हैं। उसकी वजह तस्मिया क्या है? उसकी वजह तस्मिया सिर्फ और सिर्फ आपका ये कबूतर है। कबूतर की वजह से ही था ना, या तो अजीज रिश्तेदारी होती है आदमी की, या कोई बिजनेस का कोई मतलब आपस का एक तल्लक होता है, या कोई और आपके जिंदगी के बाकी शोबों के तल्लक होते हैं, तो उस वजह से अटैचमेंट होती है। मगर आप देख रहे हैं कि कबूतर ने इस मिलनसारी के शौक़ को उजागर भी किया और बहुत सारे शौकीन हज़रात जो हैं उन्होंने इस जज्बे को ही लेके वो आगे चले और अपने इस सफ़र को उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से रवां रखा। दोस्तों सरदार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इंशाल्लाह उनसे कुछ चंद बातें करने के बाद फिर आपको यहाँ से हम आपको उनके कबूतरों का भी शौक़ करवाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाला जी कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? रास्ता पहले तो आपका बड़ी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया कि आपका आपने- शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सरदार भाई, पता है आपको कि मैं भी गुज़श्ता 10-12 सालों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है सरदार भाई कि मेरी जो पहली मीटिंग थी आप लोगों से, उस दिन मैं डॉक्टर अमजद वहीद साहब से ये बात कर रहा था, तो कहने लगे लाला जी आपकी यादाश्त बहुत ठीक है माशाल्लाह। तो मेरी पहली मुलाकात आप लोगों से मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। इसी डिफेंस में डॉक्टर अमजद वहीद के यहाँ एक बड़ी ब्रॉड मीटिंग थी जिसमें आप भी मौजूद थे, जी बिल्कुल, उस्ताद बकीर भी थे, जी ज़फ़र अहमद शेख जी मौजूद बिल्कुल थे, बिल्कुल तमाम ऐसा। स्टेक होल्डर जितने हैं। जी जी जी। तो आज मैं देख रहा हूँ कि तमाम क्लब जो हैं अपनी अपनी जगह पे कराची का वो अच्छा शो करवा रहे हैं। आपकी भी बड़ी ग्रां कदर खिदमात हैं। अब कराची में दो किस्म के शौक जो हैं वो तो आप भी जानते हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं आप। जी दो लाला जी। किस्म का शौक हो रहा है। क्या वजह है कि आपकी ज्यादा अटैचमेंट? हम बाद छतों पे हम देखते हैं कि वो मल्टी शौक करते हैं, दोनों ग्रेबाजों का भी करते हैं, पट्टी वाले कबूतरों का भी करते हैं। आपकी अटैचमेंट इस शौक के साथ क्यों ज्यादा है, क्या वजह है? देखिए पट्टी वाला कबूतर तो सारा दिन सामने उड़ता है, उसके अंदर जो है वो एक तो उसके टाइमिंग बहुत ज़्यादा लंबे हैं, फिर उसका जो ग्रेबाज कबूतर है उसका हुस्न ही अलग है। वो उड़ते वक्त भी उसको देखना जो है, सुबह आप ही कोशिश होती है, मालिक कहता है मेरा कबूतर जाके आसमान में बंद हो जाए, गहराई में चले जाए। जब 3-4 बजे होते हैं वो उसको ढूंढता है भाई अब इसको निकलना चाहिए। जब वो कबूतर, जब दुनिया कहती है अब नहीं आएगा, मौसम सख्त है या मौसम ख़राब है, और वो निकल के आता है 5 बजे 6 बजे खुलता है, उसका मज़ा ही और है। इसमें सस्पेंस भी है, इसके अंदर लुत्फ भी है, और देखने के अंदर भी जब आप दाना डालते हैं उड़ाते तो आप 2 सीज़न हैं, लेकिन काबली कबूतर को ग्रेबाज कबूतर को वैसे जोड़ा हो, कबूतर फिरते हो, उसको देखने का जो है वो। और तो मेरा तो टाइम इनके साथ गुजरता है, सुबह नाश्ता करके ऊपर आ जाता हूँ, देखता हूँ कबूतरों को पकड़ के देखता हूँ, लेकिन उसका हुस्न जो है ना, देखिए वो पट्टी वाले कबूतर जिन्होंने रखे हैं सब ने अच्छे करके रखे हैं। हर किसी का अपना शौक है, अब किसी को जो है, लेकिन हर आदमी का अपना शौक है, उसकी अपनी पसंद है। लेकिन इसको अल्लाह ताला ने इस कबूतर को हुस्न दिया है, आसमान में भी उड़ते वक्त भी इसको देखने में मज़ा आता है, और इसको वैसे ज़मीन पे भी। वो तो देखें, वो बिल्कुल आपकी बात को मैं समझ गया हूँ, मगर ये वो तो आप देखें ना कि लेंथी या तो टाइम का कोई हवाला हो सकता है, क्योंकि वो तो कबूतर तो सामने रह के उड़ते हैं, आप उन्हें मतलब एंजॉय भी करते हैं, मतलब आप भी होता है आपका। आप अगर वो कबूतर 18 घंटे 20 घंटे 22 घंटे 24 घंटे आपने क्या देखना है उसको, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। वो 24 घंटे उड़ रहा, वो उधर चला गया जी, अब आ गया, अब इधर चला गया, अब आ गया, ये तो अचानक आसमान से निकल के आके वो उसका अलग है। भाई आप ढूंढ रहे हैं, दूरबीनें लगी हुई हैं, लोग लेटे हुए हैं, उन्होंने कहा एक नजर आ गया भाई उसके ऊपर जो है, देखो उसके ऊपर एक और भी आ गया, उसका अपना एक। सरदार साहब आपका एक बड़ा तल्लक है पंजाब में, जिसका मैं देख रहा हूँ। जी जी बहुत बहुत, जी जी चेयरमैन भाई है मेरे, उस्ताद भी हैं, भट्ट साहब बिल्कुल भाई थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत मोहब्बत वाले, बहुत ही, और बहुत सारे दोस्त हैं क्या मतलब आप ज़ाहिर है मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि ये मेरा सब्जेक्ट है, आई एम नॉट अ कबूतर परवर। क्या वहाँ के मौसमों में और कराची के मौसम में खुसूसी तौर पे ग्रेबाज कबूतरों के हवाले से आपकी क्या असेसमेंट है? देखिए ग्रेबाज कबूतरों के लिए कराची का मौसम ज़्यादा इतना उनको सूट नहीं करता जितना वो पंजाब, जिसको नीवी वाले कबूतर या पट्टी वाले कबूतर कहते हैं आप, उनको कराची में नमी रहती है, समंदर है, हवा रहती है, ये दोनों चीज़ें जो है वो पट्टी वाले या पट्टी वालों के क्रॉस को सूट करती हैं। तो इसी वजह से हमने थोड़ी सी पंजाब से हट के, थोड़ी हमारे यहाँ सख्तियाँ ज़्यादा हैं, कलर की पाबंदी है। अच्छा हलफ हमारे पास इस किस्म का नहीं है, थोड़ा सा लोगों का मिसकंसेप्शन है कि कुरान और उस पर कोई ऐसी बात नहीं। बात करें आप उस पर, हम सिर्फ ये, हमारा हलफ ये है कि 2 लाइन है उसके अंदर, कि मैं अपने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मेरे इल्म के मुताबिक, मैं अपनी ज़ात की बात कर सकता हूँ ना मैंने इसमें मिक्स किया, ना मैं ऐसा कोई किसी ऐसी जगह से लाया हूँ कि मुझे पता हो कि यहाँ पे मिक्सिंग है तो मैं वहाँ से लेके आया हूँ। बाकी उसमें कोई तीसरी बात ही नहीं है, ना इसमें कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्या ज़रूरत है कि हम कबूतरबाजी के लिए कुरान को बीच में रखें या। हाँ बिल्कुल, ये तो मैं समझ जी जी है, हाँ है।
صرف اب میں نے اتنا کہنا کہ میرے اپنے علم کے مطابق، ہر آدمی کو اپنا تو علم ہے نا. اب میں ایک پٹی والا کبوتر لا کے اس کے ساتھ لگا دوں، اور رنگ کی ہم نے کچھ پابندیاں رکھی ہیں، جو رنگ جو پٹی والوں سے مشابہت کرتے ہیں. اگر سردار بھائی چلیں، یہ ایک موضوع چھیڑی گیا ہے، اگر اس پہ اچھے طریقے سے تمام سٹیک ہولڈر بیٹھ کے کوئی اچھا کرائٹیریا طے کر لیں. دیکھیں ابھی سٹیک ہولڈر تو سارے جو ہے نا وہ ایک پیج پہ ہیں. بے شک بے شک. ابھی تک جتنے سٹیک ہولڈر ہیں، ابھی کوئی نئے آئیں گے تو ان سے بات کریں گے، لیکن ابھی جتنے پرانے ہیں، پرانے لوگوں میں حاجی محمد یوسف صاحب ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کریڈٹ جو ہے نا، کریڈٹ جاتا ہے استاد آصف جمال کو. حالانکہ وہ نئے شوقین ہیں، لیکن انہوں نے سارے گروپوں کو کراچی کے اندر اکٹھا کیا. کراچی کی تاریخ کے اندر جو 2022 اپریل کے اندر شوق ہوا، ایسا شوق کبھی نہیں ہوا. اتنی بڑی انٹری کا، اتنے بڑے انعامات کا کراچی کے اندر نہیں ہوا. کراچی کے اندر میکسیمم انٹری جو ہے وہ 5000، اکثر ایوریج انٹری 5000 روپے، اس کو 25000 پہ لے گئے. 40 چھتیں تھی جس میں اچھے کھلاڑی، ٹاپ کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا. حاجی محمد یوسف صاحب وہ ٹورنامنٹ جیتے اور بہت اچھا شوق ہوا، بڑے خوش اسلوبی سے ہوا. 6:30 بجے کراچی کے اندر کبوتر اڑے، جس کے اوپر بھی لوگوں کے بڑے تحفظات تھے کہ ماہ رمضان کے اندر صبح 6:30 بجے کیسے منصف بھی سمجھیں آپ کے 99.9% ٹائم پہ پہنچے. باقی جو نہیں پہنچے ان پہ جرمانہ وہ بھی پہلی دفعہ کراچی کی تاریخ کا حصہ ہے. اور بہت اچھا ٹورنامنٹ آرگنائز کرایا. اور ان کی ایسی شخصیت ہے آصف جمال کی، چھوٹے ہم سے، لیکن ماشاءاللہ بڑے بردبار اور بہت اچھے اور بڑے اصولوں کے حساب سے انہوں نے. اور ابھی جو اگلے سال 2023 میں ہوگا وہ بھی ہوگی، اور اس کے اندر انعامات بھی زیادہ ہوں گے انشاءاللہ، اور پارٹیسپینٹ بھی زیادہ ہوں گے. اور ہم تو اپنے شوق سے الحمدللہ بہت مطمئن ہیں. اور ہمارا اوپن پوری کراچی کے لیے اوپن پلیٹ فارم ہے. ہم نے اصول جو ہے نا وہ واضح کر دی ہے. جو شخص اس کے اندر اس میں اڑانا چاہتا ہے، چاہے وہ کوئی ہو، اور جو اس کی خلاف ورزی کوئی کرے گا، چاہے وہ سردار قیوم ہو، حاجی محمد یوسف ہو، عارف احمد خان ہو، وہ کمیٹی با اختیار بنائی ہے، منصف کے پاس اختیارات ہیں، وہ اپنا اس پہ عمل کریں گے. تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جو ہمارے سے پچھلی دفعہ کوئی کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں تو اس کو بھی ہم دور کریں گے. پہلا ٹورنامنٹ تھا استاد آصف جمال کی سرپرستی میں، وہ انشاءاللہ اور مزید بہتر ہوگا. اور بہت اچھے کھلاڑی ہیں ماشاءاللہ. کراچی کے اندر شوق میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. بے شک گرے باز جی بہت زیادہ. اب لوگوں کا جو ہے وہ پٹی والوں سے تھوڑا رجحان گرے باز کبوتروں کی طرف آ رہا ہے کراچی کے اندر. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، اور ان کا اعتماد ہے الحمدللہ. دوستوں پہ جتنے ہمارے دوست ہیں جو کہ اس شوق کو آگے لے کے چل رہے ہیں، ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ لوگ اگر شوق کرائیں گے تو اچھا شوق کرائیں گے. ہمارے ہاں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کا وہ نہیں ہے. غلطی کوتاہی تو ہو سکتی ہے، لیکن دانستہ طور پہ کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا کہ کسی کی حق تلفی ہو. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں نے بھی کل پرسوں سے میں آیا ہوں، میں نے یہ سنا ہے سردار بھائی. بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو قاعدے قوانین وضع کر دیے جاتے ہیں، اگر ہر آدمی منوان ان پہ عمل داری کرے. اب آپ کا کھیل کا شعبہ ایک منصف ہی ہے کھیل کے دوران، اگر اس پہ میرا مطلب ہے لوگ کام کریں اچھے طریقے سے، منصف اچھا جائے، سمجھدار ہو. ہم نے پچھلی دفعہ بھی کیا تھا، اس کے اندر ہم نے ایک نشست رکھی تھی منصفوں کے لیے. جتنے منصف حضرات ہیں جن کو چھتوں کے ہیں، ان کی بھی ایک میٹنگ اپنے گھر میں ادھر ہی منعقد کی تھی، جس کے اندر ان کو بھی تھوڑا سا بریف کیا تھا کہ کس طریقے سے. اب بھی وہی لوگ ہوں گے، منصف وہی ہوں گے، اور ان کی میٹنگ کریں گے. اصول جو ہے وہ سارے واضح کر کے، اور جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس پہ دستخط کریں گے، تاکہ کراچی کے اندر آئندہ 10-15 سال تک اسی پیٹرن کے اوپر ہی شوق ہوتا رہے. ہر سیزن کے اندر آپ نہیں بیٹھ سکتے نیا اصول بنانے کے لیے. کوئی ایسی تجویز ہو جو قابل قبول ہو سب کے لیے، تو اس کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو بہتری کی طرف ہو شوق کے.
مطلب اس کے مشاورت کی بالکل بالکل مشاورت تو بالکل جناب، اور جتنے نئے شوقین حضرات ہیں ان سب کو ہم موسٹ ویلکم کرتے ہیں. اب جیسے رمضان گھانچی ہے ایم پی ہے کراچی سے، وہ ماشاءاللہ شوق میں آئے، انہوں نے پچھلے سال بھی شوق کیا، تو اب ان کا پھر انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے وہ شوق کر رہے ہیں. اور کئی ہیں میرے شاگرد ہیں طاہر محمود، بڑے اچھے کبوتر اڑائے، ان کا بھی نیا شوق ہے، وہ بھی بہت اچھے انہوں نے ابھی اکتوبر کے اندر موسم سرما میں کیا. فیضان ہے اس نے کیا، میکائل دورانی ہے، مطلب یہ وہ کھلاڑی ہیں. اسی طرح حاجی صاحب کے گروپ کے اندر بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جو اچھا شوق کر رہے ہیں. لیاری کے اندر بہت ساری چھتیں جو ہیں وہ نئی چھتیں آئی ہیں جو بلوچوں کا تو بڑا جی کبوتر بازی سے تو بلوچوں کا سب سے پرانا جو ہے، بے شک جی ہاں کراچی کے اندر. تو لوگوں کے اندر ایک جستجو ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ بھئی کس طریقے سے کبوتر اڑیں گے، اور اس دفعہ پنجاب کے پیٹرن پہ کبوتر اڑ رہے ہیں. 11 کبوتر اڑ رہے ہیں، 11 کبوتر باؤنڈ ناغے دار. تو وہ ایک نئی اور دلچسپی ہے. باؤنڈ تھوڑا سا لوگوں کو ذرا سمجھائیں، پنجاب میں لوگ اس چیز کو نہیں، ہم تو کہتے ہیں نا کہ یہ کبوتر کم ہونے کی صورت میں نیا جی وہی اسی طرح اچھا کبوتر کم ہونے کی صورت کے اندر ہی کبوتر ڈلے گا. ہاں بالکل. پہلے ہمارے پاس 60 کبوتر اڑتے تھے جس میں 7 کبوتر ایک ضامن ہوتا تھا، بے شک. اب وہ سلسلہ ختم کر دیا. 11 کبوتر ہیں، جیسے پنجاب کا اڑتا ہے آپ کا، سمجھ گیا. اسی پیٹرن پہ اڑے گا. 7 ناغے ہوں گے، بازیاں بھی لگیں گی، گروپوں کا شوق بھی آپس میں ہوگا، اور اچھے ماحول کے اندر. دیکھیں آپ اپنے مخالف کی عزت کریں گے تو وہ آپ کی عزت کرے گا. مخالفت برائے مخالفت نہیں ہونی چاہیے. نہیں، بازیوں کی بجائے آپ نے بازیوں کی بات کی. میں اس دن میں بیٹھا ہوا تھا گجرات میں، ہم تھے. اب تو میرے خیال میں پنجاب میں بھی آپ کی نظر ہے شوق پہ سردار بھائی کہ وہاں بھی اچھے سے اچھے بڑے سے بڑا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارا 2022 کا جو ٹورنامنٹ تھا 3 اضلاع کا، بڑے بڑے ضلع سیالکوٹ، گوجرانوالا، کچھ بڑے نامور کھلاڑی تھے، مگر قسمت کی دیوی جو ہے وہ ایک ہٹی والے سے، شاید آپ نے وہ میری ویڈیو دیکھی ہو جی کہ اس نے ہٹی سے کبوتر اڑا کے. تو یہ بازیوں کا سلسلہ جو ہے، اگر اچھے میں سمجھتا ہوں اگر اچھے ٹورنامنٹ ہو کبوتر ہی اڑانے ہوتے ہیں. نہیں بازی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہماری کو لمبی کروڑوں کی بازیاں نہیں ہوتی یہاں. اچھا ہاں یہاں تو چھوٹے جو ہے کھانے کی لگ گئی اس طرح کی بازیاں جو ہے، مطلب وہ پرانا ایک سلسلہ وہ گیٹ ٹوگیدر والا. وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ادھر جو ہے پنجاب میں ہم سنتے ہیں کہ یار وہ 28 لاکھ ہار گیا تو وہ 60 لاکھ جیت گیا والا کام یہاں پر نہیں ہے. یہاں پہ تو ہماری بہت مختصر اس کی تاکہ ایک دلچسپی رہے. نہیں، یہ تو سردار بھائی آپ پیچھے جائیں، اگر 25 30 40 سال پیچھے ہیں آپ تو خیر آپ کی انفلوئنس ہے اس سلسلے کے. لاہور سے ہم باتیں سنتے تھے کہ بھائی شام کو کھانا کھلائیں گے، جی الائچی بھائی کھلائیں گے. شوق ایسا ہی ہونا چاہیے. دیکھیں نا، مطلب کبوتر ہی اڑانے ہوتے ہیں. شوق تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کا حریف ہے، آپ کا ایک بغیر حریف کے کوئی شوق ہی نہیں. اگر میں اپنے گروپ میں شوق کروں، میں اس گروپ کا سرپرست اعلیٰ بھی ہوں یا اس کے عہدیدار ہوں، اور میرے گروپ کے اندر ہو سارے جتنے ہیں وہ میرے اپنے لوگ ہوں، میرے پاس اس نے کیا منصفی کرنی ہے. یا حاجی صاحب کے اگر کوئی شوق کر رہے ہیں آپ اپنے گروپ کے اندر، تو آدھے اڑانے والے تو ان کے شاگرد ہیں، اسی طرح اور لوگ بھی ہیں. تو جب حریف ہوگا، بڑے اچھے کھلاڑی ہیں. ڈاکٹر امجد زبردست کھلاڑی، عارف احمد خان ہو گئے، وزیر بھائی بہت اچھے، ہمارا حیات بلوچ بہترین لیاری کے اندر ابھی جیتا، سب کو جیتا ہمارے سمیت. ملا جوار بھی تھا. جی وہ بہت اچھے کھلاڑی ہیں. تو اب لوگ دیکھیں شوق کے اندر یہ ہوتا ہے کہ شوق جب ہوتا ہے کہ جب نئے لوگ آپ کے سامنے آئے. اب یہ ہے کہ جناب ایک لالا ماجد اوان جیت رہا ہے جناب ہر سال، میں سمجھ تو وہ دوسرے کی جو ہے نا، وہ جو نیچے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار میں نے کیا کرنا، جیتنا تو لالا ماجد اوان نہیں ہے. تو جب ہر سال 2-4 لوگ بورڈ میں نئے آتے ہیں نا، تو وہ نیچے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یار اگر یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. حیات بلوچ ماشاءاللہ بہت اچھے کبوتر اس دفعہ اڑے. اسی طرح وزیر بلوچ نے استاد وزیر بلوچ نے بہت اچھے کبوتر اڑائے. استاد مولا بخش ہیں، انہوں نے بہت اچھے کبوتر اڑائے. معمار کے اندر بڑے سینئر استاد ہیں، کراچی کے پرانے استادوں میں سے، ابھی دوبارہ شوق کے اندر آئے. اب ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی اپنی کبوتر بازی کر لی. تو ابھی سے لوگ جو ہیں وہ جیسے اکتوبر کا ٹورنامنٹ ختم ہوا، انہوں نے اپریل کی تیاریاں شروع کر دی.
تو مزید شوق کے اندر انشاءاللہ کراچی کے شوق میں آپ کو بہتری نظر آئے گی. اچھا سردار بھائی، یہ تو وہی باتیں، خیر اس میں یہ ایک بڑا وسیع سمندر ہے، اس پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی لائف میں 2 شوقوں کو میں نے دیکھا، مطلب ہے جب سے میرا آپ سے رابطہ ہے. ایک تو ڈاگ پروری کا تھا، جی 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 جی. اور اس میں بھی آپ نے جس طرح کہ میں نے آپ سے آگے بات کی کہ اس دفعہ خصوصی طور پہ مطلب کبوتروں کو کہہ رہے ہیں، تو آپ کا مکالمہ تھا کہ ہم ہر کام خصوصی نہیں لالا جی، وہ تو نہیں، وہ جنرل میں بات کر رہا ہوں. مطلب وہ دیکھیں کس طرح لالا جی، وہ میرا ایک سمجھے مزاج سمجھ لیں. ابھی 64 سال عمر ہو گئی ہے. جو کام کرنا ہے نا، چاہے وہ کاروبار کیا ہے اچھے طریقے سے کیا، جنون کے ساتھ کیا ہے، کتوں کا شوق کیا تو وہ بھی اسی طریقے. آج بھی رکھے ہوئے ہیں جانور، کتے ہیں رکھے ہوئے ہیں اپنے شوق کے لیے. تو دنیا آگے دیکھتی ہے، مطلب ان کو رکھ رکھاؤ ان کا جو ہے نا، اسی طرح کبوتروں کا بھی جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے کہ رکھ رکھاؤ. یہ وہ تو چلیں، آپ کا ایک فیملی پٹھانوں کا ایک سلسلہ بھی ہے، میرا مطلب پرانا. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو اس ہمارے علاقوں میں بھی یہ شوق زیادہ پایا جاتا ہے. کبوتر آپ کی زندگی میں کیسے آیا یہ ذرا؟ لالا جی، میں تو بچپن سے شوق تھا. جہاں پہ میں رہتا تھا تو وہ بہت اونچی، کراچی کی سب سے اونچی عمارت تھی. وہ 9 منزل کی. اس زمانے کے اندر سنگل اسٹوری کے گھر ہوتے تھے، 1 منزل کے مکان ہوتے تھے. وہ 9 منزل کی بلڈنگ تھی. تو وہاں رہائش تھی 1966 کے اندر. تو 8 سال عمر تھی جب سے ہی وہ اس کام میں پڑ گیا. جب میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو کبوتر چھوڑے. وہ تو ٹھیک ہے، بچپن سے ہی ہے. جی جی جی. مگر یہ کس طرح دسترس آپ کو کس طرح ہوئی کبوتر تک آپ پہنچے؟ کس طرح یہ ہوتا ہے نا کہ معروسی سلسلہ ہوتا ہے یا کوئی دوست کی وجہ سے ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب تک وہاں پہ تھے تو وہاں تو وہ ایسی جگہ تھی جہاں پہ دنیا کا کبوتر آتا تھا. جو کبوتر رات بستا تھا وہ بھی اونچی عمارت پہ بیٹھتا ہے. اس زمانے میں یہ پلازے شلازے اور یہ بلڈنگیں نہیں ہوتی تھی کراچی کے اندر. وہ واحد بلڈنگیں تھی جہاں پر تو دن کے اندر 7-8 کبوتر روزانہ آتے تھے. اس میں اچھے کبوتر آتے تھے، اچھے رکھ لیتے تھے. باقی چھوٹے ہوتے تھے، بچے ہوتے تھے، باقی مارکیٹ دے دیتے تھے. تو اپنا وہ شوق بھی کرتے رہتے تھے، اڑاتے بھی تھے. یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا تو میں نے پھر وہ کبوتر گوگا پہلوان، میں وہاں ورزش کرتا تھا بولو کے کھاڑے کے اندر، باڈی بلڈنگ کرتا تھا. تو میں اکثر دیکھتا تھا باڈی کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی آیا ہوتا تھا شوقین پنجاب سے، تو گوگا اس سے کبوتروں کی باتیں کرتا تھا. جب یونیورسٹی میں داخلہ ہوا تو مجھ سے بڑے بھائی جو ہیں انہوں نے مجھے کہا یار اب یونیورسٹی میں داخلہ ہوگی، آپ کبوتر چھوڑیں. تو وہ سیاسی حالات بھی پاکستان کے ایسے تھے، بھٹو صاحب جیل میں چلے گئے تو ہم بھی تھوڑا سا اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی طرف زیادہ وہ تھی. تو میں نے وہ کبوتر پھر میں نے گوگے کا میں نے کہا پہلوان یہ کبوتر جو ہے نا میرے پاس بہت اچھے ہیں آپ. تو وہ دوسرے دن میرے پاس ساتھ گئے، گھر گئے، ان کو کبوتر بہت پسند آیا، وہ لے گئے لاہور. پھر میں نے کتوں کی شوق کی وجہ سے بہت سارے ایسے دوست تھے جن کا مشترکہ شوق تھا، جن کو کبوتروں کا شوق بھی تھا اور کتوں کا شوق بھی تھا. بالکل بالکل. تو وہ پھر میں نے مجھ سے بڑے بھائی ہیں لالا امین، ان کو شوق ہوا تو ان کے لیے میں نے کوئی کبوتر لیے دوستوں سے. تو میں جب ان کے پاس دیکھا تو وہ مجھے ان کے رکھنے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آیا. پھر میاں نذیر صاحب مرحوم استاد جو ہے، تو ان کے یہاں سے ان کا ایک شاگرد تھا جو چیئرمین صاحب، اور وہ پہلے شاگرد تھے سرور بب پہلوان. تو وہ پھر 6 جوڑے لے کے آئے. وہ میاں صاحب والے کبوتر پھر میں نے دیکھے، اڑائے، مجھے بڑے پسند آئے. پھر چیئرمین صاحب تو بھائی تھے، ان سے پرانا تعلق تھا. پھر وہ گھر تو ہمارا اپنا گھر تھا، جو جس پہ ہاتھ رکھا وہ کبوتر. بالکل اسی طرح وہ میاں صاحب کے پاس بھی ہمیں لے جاتے تھے، وہاں سے بھی لے کے انہوں نے دیے. بس اسی طرح دوست بڑی عزت کرتے ہیں ابھی بھی الحمدللہ، جہاں جاتے ہیں سب. اچھا سردار بھائی، آپ نے آگے موسم کی بات کی، تو کیا میں صرف اسپیسیفائی گرے باز کبوتروں کی بات کروں گا کہ گرے باز کبوتروں کو آپس میں آپ کو کوئی موسم کے حوالے سے بنانا پڑا ہے، یا جس طرح ہمارا ڈائریکٹ بریڈنگ ہے، ٹیڈی اڑ رہا ہے، گولڈن اڑ رہا ہے، یا اس طرح؟ دیکھیں موسم سے تو جو تھوڑا سا اس کو آپ کو اس کا ہڈی پر وغیرہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کراچی کے موسم کے حساب سے تھوڑا سا وہ. لیکن کبوتر جو ہے کبوتر وہی اڑتے ہیں، کوئی اور کبوتر نہیں اڑتا. مطلب کبوتر ٹیڈی اڑتے ہیں، کبوتر ڈب والے اڑتے ہیں، گولڈن اڑتے ہیں، سیالکوٹی کبوتر اڑتے ہیں. اور ہر نسل میں اچھا کبوتر جو ہے موجود ہوتا ہے، بالکل پایا جاتا ہے. پنجابی کہتے ہیں جڑے اتنے کوڑے وہ مکے ہی کوڑے. مکے بھی کوڑے. ہاں، تو وہ جو اچھا ہے
وہ لاہور میں بھی اچھا ہے, وہ پنڈی میں بھی اچھا ہے, وہ دبئی میں بھی اچھا ہے, وہ کراچی میں بھی اچھا ہے. اچھا, آپ کا بڑا تجربہ ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی دہائیوں سے آپ نے یہ شوق رکھا ہو. آپ کے مطلب آپ کی چھت پہ آپ نے کون سے گریباز کو, میں بار میرے پاس ہے گریباز, میں نے زندگی کے اندر بات کر رہا ہوں, یہ سوشل میڈیا ہے کہ کون سا کراس آپ کے گریباز کبوتروں کا آپ کی نظر میں؟ گریباز کبوتر میاں صاحب والے کبوتر بہت اچھے ہیں جو چیئرمین صاحب کی طرف سے آئے. چودھری سخی صاحب والے کبوتر جو دبئی سے میرے پاس آئے استاد احمد قمر کی طرف سے, وہ کبوتر بہت اچھے ہیں, انہوں نے بڑا کام کیا کراچی کے اندر. ان کے کراسوں نے بھی آپس کے اندر میاں صاحب اور چودھری صاحب والے کبوتر جب آپس میں کراس ہوئے احمد قمر والے, وہ بھی ان بہت ماشاءاللہ زبردست کام کرتے ہیں. دوست ہیں ہمارے میاں حسیب ہیں لاہور کے اندر, چیئرمین صاحب کے شاگرد ہیں, ان کے یہاں سے کبوتر آئے, انہوں نے بہت کام کیا یہاں, مطلب ایسے کام کیا کہ سخت موسم. میرے پاس جو کبوتر ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ گرم موسم کے ہیں, تو کراچی کے اندر گرمی تھوڑی کم پڑتی ہے. جس دن ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے میرا رزلٹ کچھ بہتر ہوتا ہے دوسروں سے. جب موسم ہلکا ہو جاتا ہے کبوتر بیٹھتے نہیں ہیں, مطلب رات رہ جاتے ہیں. جی رات رہ جاتے ہیں, ایسے رات نہیں رہتے کہ نظر ہی نہیں آئے صبح سے کبوتر. اس رات رہنے سے مجھے یاد آ گئی ایک بات کہ پرانی چھت پہ ہم وزٹ پہ آئے تھے, تو آپ نے ایک مادہ تھی یا نر تھا, آپ نے کہا تھا کہ لالا جی ہم نے اس کو پر باندھ کے, یاد ہے آپ کو؟ جی پر باندھ کے 3 پر باندھ کے اڑایا تھا. وہ پھر بھی وہ ٹائم آؤٹ بیٹھی 7:02 پہ, ٹائم آؤٹ بیٹھی تھی, وہ مجھے ابھی تک یاد ہے. جی بالکل. سردار بھائی کیا آپ پیغام دیں گے کراچی کے تمام اسٹیک ہولڈر کو, خصوصی طور پہ تمام معاملات پہ ایک جرنل سا ایک میسج ہوئی کہ یہ پیار محبت کا شوق ہے, اس کو پیار محبت کے ساتھ کریں, ذاتی مخالفت نہ کریں, اچھا شوق کریں. جو بھی شوق کرے یا کروائے اچھے طریقے سے شوق کرے, کسی کی مخالفت میں شوق نہ کرے. تفریح کے لیے کریں, شوقینوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کریں جہاں پہ وہ شوق کر سکیں. لیکن میری صرف یہ گزارش ہے کہ شوق کو خراب نہ کریں, کبوتر مکس کر کے نہ اڑائیں, لوگوں کی حق تلفی نہ کریں, ایمانداری سے شوق کریں. شوق جو ہے نا اس کو جیتنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, باقی ہار جیت کوئی معنی نہیں رکھتی. کبوتر بازی جو ہے وہ مین ہے کہ اس کو رہنا چاہیے. کوئی چودھری سخی صاحب کا ایک وہ تھا, میں نے کہا انہوں نے کہا اچھے طریقے سے شوق کریں, تو شوق کرنا چاہیے, اچھے طریقے سے شوق کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ میں کسی طریقے سے بھی کہوں کہ میں. صاحب کا ایک جملہ ہے نا پنجابی میں, انہوں نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ کبوتر پاویں ہار جان توانو نہیں ہارنا چاہیے. بالکل انسان کو نہیں ہارنا چاہیے. ہار جیت تو کوئی معنی نہیں رکھتی نا. آپ اپنا, آپ کا ٹائم پاس ہو رہا ہے, آپ کے پاس دوست آ رہے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں لوگ تو آپ کے پاس آتے ہیں, ورنہ لوگوں کے پاس کدھر ہے لالا جی ٹائم. کوئی چائے پینے تو نہیں آتا کہ کوئی 10 میل سے 15 کلومیٹر سے 20 کلومیٹر سے آ رہا ہے شوق دیکھنے کے لیے. جی. تو یہ تو اس کا ہے, جس میں تو محبت, ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے, ایک دوسرے سے ملیں, اپنے حریف کی عزت کریں, اس کو اپریشیٹ کریں, میم میں نہ نکالیں, اور شوق اچھا کریں, ایمانداری سے شوق کریں. دوستو آپ نے سردار صاحب کی باتیں سنی. میں سمجھتا ہوں پنجاب سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم نے اکثر پنجاب سے ہی کبوتروں کے حوالے سے آپ کو زیادہ انٹرٹین کیا. کراچی تو میرا اس دفعہ تو میں 2 سال بعد آیا ہوں. دوستو سردار بھائی کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے پھر انشاءاللہ, کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے, میں کوئی 2-4 کبوتر بھی کچھ چند, جس طرح کہ میاں نذیر مرون کا آپ نے نام لیا, اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک عمل کی میں نے بات شروع میں کی اپنے انٹرو میں, کہ عملی حوالے سے اب وہ اپنے پیچھے کیسا احساسہ چھوڑ کے گئے کبوتروں کی صورت میں, کہ آج ان کی ہم یادیں یہاں سے تازہ کریں گے. استاد امتیاز حسین چیئرمین صاحب کا ایک بڑا تعلق ہے, وہاں سے کبوتر آئے ہیں, وہ کبوتر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ اکثر میں نے یہ بات کی کہ آپ ایک ہی سفر کے مسافر ہیں, اور سفر کا خوشگوار ہونا, آپ کے ہمسائے میں کسی کا اچھا ہونا, آپ کی شریک حیات کا, یہ زندگی کے 3 شعبے ایسے ہیں کہ ان میں اگر کہیں بھی تھوڑی سی بھی کوئی بدمزگی ہو, نہ سفر آسان ہوتا ہے,
نہ ہمسائے میں رہنے کا مزہ آتا ہے، نہ آپ کی زندگی جو ہے وہ اچھی گزرتی ہے۔ کبوتر پروری کا یہ سفر آپ کا بڑا لمبا اور بڑا طویل سفر ہے، اور اس سفر کو آپ خوشگوار ہو کے گزاریں گے تو تبھی یہ سفر گزرے گا۔ اشرف بھائی کدھر گئے؟ سردار بھائی اس کے علاوہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی مطلب قانون سازی کے حوالے سے بھی سلسلے ہو رہے ہیں، تو آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے کہ جس طرح پنجاب میں اب سیالکوٹ سے امتیازی رابینہ والے ہیں، انہوں نے ایک باقاعدہ طور پہ ایک قانون سازی کرتے ہوئے اپنا ایک قانون کا باقاعدہ ایک کتابچہ جو ہے وہ مرتب کیا۔ بالکل، ہمارے یہاں بھی سب چیزیں تیار ہیں انشاءاللہ۔ ابھی جو شوق ہوگا اپریل کا، بالکل 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 انشاءاللہ اپریل کا شوق ہوگا، سارا جو ہے وہ اس کے اندر ہوگا، اس کے اندر جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے پارٹیسپینٹ ہیں، سب سائن کریں گے اور اس کو ہم کافی عرصے تک اس کو چلائیں گے، رنگ کی پابندی کے حساب سے، سارا کبوتر کی پرواز گریباز کبوتر کی طرز پہ ہونی چاہیے، اس کا رنگ جو ہے وہ واضح کر دیں گے کون سے رنگ جو ہے، تاکہ سب کے لیے ایک ایون پلینگ فیلڈ ہو۔ بالکل صحیح۔ جی ہاں۔ تو دوستو، سردار صاحب کی باتیں آپ نے سنی، میں سمجھتا ہوں تصویریں بولتی ہیں دوستو، مجھے کوئی اتنی اس پہ قصیدہ گوئی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور میں نے شروع میں یہ بات کی آپ کے عمل اور کردار کو چھپایا نہیں جا سکتا، بھلے اس کو میں چھپانا چاہوں، کوئی اور چھپانا چاہے، عمل بولتا ہے، 50 نمبر لیا، کردار بولتا ہے۔ انشاءاللہ جس وقت آپ سردار صاحب کا سیٹ اپ دیکھیں گے تو آپ ان کا اپنے اس فن سے جنون کا جو اظہار ہے، ان کا یہ سیٹ اپ جو ہے وہ بولے گا، وہ باتیں کرے گا میرے کیمرے پہ، اور آپ کو احساس ہوگا کہ وہ اس پرندے سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کس طرح کا سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں لو فلائنگ پجن کا شوق بھی ہو رہا ہے، اس کی بھی پہلی اڑان ہے، اس کا بھی ہم سیگمنٹ انشاءاللہ ہم آپ کو بھرپور دیں گے۔ تو سردار صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی ہے، تو میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ شروعات جو ہے استاد میاں نذیر مرحوم والے کبوتر سے کی جائے، تاکہ ہم ان کی یادیں بھی یہاں تازہ کریں، آپ وہ کبوتر بھی دیکھ سکیں۔ سردار بھائی جی یہ دوستوں کو تھوڑا سا اب یہ کبوتر دکھانے سے پہلے دوستوں میں تھوڑا سا سردار صاحب کا ماحول ہو، کافی عرصہ سے ڈیفینس میں وہ شوق کر رہے ہیں۔ کچھ چند سال پہلے مجھے جب موقع ملا ان کے آنے کا، تو وہ سیٹ اپ بھی ان کا بڑا کمال کا سیٹ اپ تھا، ہم نے دیکھا، میں نے اس کبوتر کی بھی مجھے بات یاد آ گئی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کا جو موسم ہے، یہاں ظاہر نمی بھی ہے، ہوا بھی ہے، کچھ چند دن ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ٹی وی وغیرہ پہ سنتے ہوں گے کہ ہیٹ اسٹروک کے معاملات ہیں، مگر وہ فیز اتنا لمبا نہیں ہوتا۔ یہ سارا خوبصورت جو سیٹ اپ ہے دوستو آپ کے سامنے، اس کو اگر آپ باہر سے بھی دیکھیں، تھوڑی دیر پہلے جب میں یہاں پہنچا تو میں نے باہر سے بھی دیکھا، تو سردار صاحب نے اپنے جنون، اپنی لگن کا اظہار جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے بھی کیا ہوا ہے۔ یہ سارا ان کا یہ بریڈنگ کا سیٹ اپ ہے، اگر آپ سامنے دیکھیں، آپ رکھیں مائک رکھیں، آپ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ سردار صاحب یہ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کبوتر میاں صاحب کے گھر کا ہے؟ یہ ملک بابر اچھا ماڈل ٹاؤن چیئرمین صاحب نے مجھے یہ پٹھا ادھر سے دیا تھا، جب میں نے دوبارہ بھی شوق شروع کیا تو 2017 کے اندر یہ کبوتر وہاں سے آیا تھا، پٹھا تھا۔ صحیح۔ اس کی ذرا تھوڑا سا جسم دکھائیں پہلے۔ یہ دوستو آپ اس کبوتر کا، سردار صاحب آپ اپنے خود وہ شوق کروا رہے ہیں اس کبوتر کا۔ ملک بابر وہ بھی استاد امتیاز حسین چیئرمین گروپ کے وہ بڑے متحرک
اب یہ دوستو آپ نے اس کی اسیسمنٹ کرنی ہے. مجھے تو یہ دیکھنے میں گولڈن کمگر یہ کبوتر لگ رہا ہے. جی اسی طرح یہ استاد میاں نذیر صاحب کے گھر کا یہ کبوتر ہے. استاد میاں نذیر صاحب کے. یہ دوستو آپ کبوتر ویسے کبوتر دیکھیں گے ویسے پکڑ کے نا ویسے. یہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ استاد میاں نذیر مرحوم کی یادیں ان کے کبوتروں کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں. میاں صاحب نے دوستو بریڈنگ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو انہیں بڑا ملکہ اثر رہا ہے اور ان کے گھر کی خصوصی طور پہ 2-3 بریڈیں کمگر ٹیڈی انہوں نے بڑی شہرت پائی. اس کی بھی آپ آنکھ دیکھیں. اچھا سردار صاحب اکثر یہ لوگ میں دیکھتا ہوں کہ بات کرتے ہیں کہ پنجوں کا کلر گہرا ہو تو وہ اپنی نسل میں ہوتا ہے. وہ آپ کا کوئی تجربہ ہے اس بات پہ کوئی؟ یہ پسند کرتے ہیں, ہم بھی پسند کرتے ہیں گہرے کلر. جی 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 جی. یہ دوستو اسی طرح ایک اور کبوتر سامنے کا نہیں ادھر ہی یہ دوستو اب یہ ڈب والا کبوتر ہے, ڈب والا کبوتر. یہ ڈب والوں میں سے. اب یہ دوستو آپ نے ڈب والے کبوتروں کا کلر دیکھا ہوگا. یہ پرانے جو ڈب والے کبوتر جو تھے اس میں اگر ہلکی سی آپ کو اس کی رمق جو ہے اس کی پشت پہ نظر آ رہی ہے. کہیں یہ چھاپدار جا کے ان کے مختلف کلر ہیں. یہ آپ کے لیے جو ڈب والا کبوتر ہے یہ پرانے کبوتروں میں سے یہ کبوتر ہیں. وہ نیا وہ بھی لالے یوسف والا ہی کا. کنڈا دیکھیں آپ اس کا. کلیکشن بھی دوستو بہت پرانی کلیکشن سردار صاحب نے انہیں بڑا کریز رہا ہے ہر حوالے سے. میں نے آگے ڈاگ پروری کی بات کی تو پنجاب میں آپ کہیں بھی چلے جائیں جہاں یہ شوق ہو رہا ہو سردار صاحب کے نام سے لوگ واقف ہیں. اسی طرح کبوتروں کی آپ نے اگر آپ دیکھیں تو گرے باز کبوتروں کے حوالے سے ان کی خدمات بھی ہیں اور بحیثیت کھلاڑی انہوں نے اب اس کبوتر کے پنجے اگر آپ دیکھیں تو اور زیادہ گہرے پنجے ہیں. علی علیہ لکھا ہوا تھا. اسی طرح دوستوں ابھی سردار صاحب نے لالا یوسف کے نام سے بات کی قصور سے تعلق. یہ بہت محبت سے لالا نے مجھے دیا تھا کبوتر. یہ لالا یوسف اب ان کی بھی ایک بڑا لمبا عرصہ ہے ان کی زندگی کا ان کبوتروں کے ساتھ. یہ کبوتر جو دوستو اب یہ آپ دیکھیں دوستو ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کیوں ملن ساری ہے. یہ ملن ساری ہے کہ آج سردار صاحب جو ہیں وہ لالا یوسف و قصور میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں آج یہاں کبوتروں کی صورت میں یاد کیا جا رہا ہے. یہ بھی ڈب والوں میں سے ہے. جی جی. اب اس کا کلر اگر آپ میں اوپر سے تھوڑا سا دکھاؤں دوستو آپ کو
اس کا اگر آپ کلر دیکھیں، اس سے پہلے سردار صاحب نے آپ کو ایک کبوتر دکھایا، اس کا ذرا کلر تھوڑا سا مختلف تھا. اب یہ چھاپ دار ہے. اس کا کنڈا دیکھیں، بڑا کمال کا کنڈا. آخری کلیاں ذرا اس کی کھولیں جی. یہ دوستو آخری 3 کلیاں اگر آپ دیکھیں، 8ویں 9ویں 10ویں کلی، اسی طرح کنڈے کو آپ پیچھے دیکھتے چلے ہیں. میاں صاحب مرحوم انہوں نے ان 3 کلیوں کی اہمیت کو پرواز کے حوالے سے ان کا یہ ذہن تھا کہ ان کی بنتر اگر اس طرح ہو تو یہ کبوتر جو ہے وہ پرواز کرتا ہے. اس کے بھی آپ پنجے دیکھیں. نمبر کے اپنا وہ 75 نمبر. اب یہ ایک دوسرے ہاتھ میں پکڑیں، دوسرے ہاتھ میں یہ کبوتر دیکھیں، وہ ساتھ میں پکڑیں اس طرف میری طرف کا. اب یہ دوستو ہم بتائیں گے نہیں، اب میں نے بتانا نہیں ہے آپ لوگوں کو. ظاہر ہے آپ کبوتر پرور ہیں، آپ نے اس کبوتر کی وضع قطع کو دیکھیں، کون سے اس علاقے سے اس کا تعلق، اس کی شکل و شبات آپ دیکھیں. یہ دوستو اس کا کنڈا اگر آپ دیکھیں، اس کی جو 3 کلیاں ہیں، آخری 8ویں 9ویں 10ویں کلی اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ آپ کو ہر کبوتر میں اس طرح کا کنڈا دیکھنے کو نہیں ملے گا. یہ اگر آپ دیکھیں یہ ہمارے دوست ملک بابر پیراگون والے بڑے پیار سے دیا تھا. یہ دوستو آپ کو بتا ہی دیتے ہیں، پیراگون سے ان کا نام بھی ملک ارشد کے بھائی جو ہیں. جی جی جی. اچھا. یہ دوستو یہ سیالکوٹ کی بڑی مشہور زمانہ بریڈ، اور اس بریڈ نے بڑی شہرت بھی پائی، علی والے کبوتر. یہ دوستو آج آپ کو کراچی سے سردار بھائی نے بڑی شفقت کی، اور یہ کبوتر اصلی حالت میں بہت کم آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. بریڈیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں مگر ان کو کراسوں میں جا کے یہ سردار صاحب یہ بھی کہیں سے گفٹ ہے. یہ بھی جی گفٹ ہے، یہ ہمارے دوست استاد احمد قمر دبئی. اچھا، استاد احمد قمر دوستوں دبئی سے. یہ سردار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ کبوتر گفٹ آئے ہیں اور ان کا رزلٹ بھی اچھا ہے. چودھری صاحب والے کبوتر میں پیور چودھری صاحب والا کبوتر. 88 بھی دکھانا اشرف. بہت اچھا رزلٹ ہے ان کا ماشاءاللہ.
یہ گرمیوں میں جی 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 موسم گرما میں جی 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 دوستو یہاں پنجاب کی طرح جس طرح کہ آپ چیتر بیساکھ جیٹھ یہاں دو موسموں کا شوق ہوتا ہے، اپریل میں اسے موسم گرما کے حوالے سے اور اس طرح اکتوبر میں موسم سرما کے حوالے سے دونوں گرے باز کبوتروں کا اور پٹی والے کبوتروں کا شوق کروایا جاتا ہے ماشاءاللہ جی۔ یہ آپ نے ان کو سردار صاحب پہلے اڑایا بھی ہے ان کبوتروں کو؟ جی جی اڑایا ہے ان جی کبوتروں کو، آگے پھر ان کو ابھی اب بریڈنگ سیٹ اپ میں ہے جی بریڈنگ کے اندر ہے۔ کیا اس حوالے سے سردار صاحب آپ کیا تجربہ رکھتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ کبوتر لاتے ہیں، خرید کے لاتے ہیں، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، بعد میں ان کے رزلٹ نہیں آتے، کیا اس پہ مشورہ دیں گے آپ؟ دیکھیں جو بھی کبوتر کہیں سے بھی آپ لے کے آئیں، کتنی بھی اس کی تعریف ہو، اس کو آپ ٹیسٹ ضرور کریں اس کے بچوں کو، بغیر دیکھے بچے نہیں کاٹنے چاہیے کہ جناب آپ نے 10 بچے روک لیے، پہلے جول کے آپ کے بے شک 2-4 بچے ضرور اڑائیں، اس کے بعد پھر آپ اپنی مرضی سے جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے رنگ پر پرزہ اس کا پر پرزہ صحیح ہے وہ آپ کاٹ لیں، لیکن ٹیسٹ ضرور کریں، یہ لیبارٹری ہے، اگر ٹیسٹ نہیں ہوگی تو ویسے ہی آپ کا ذوق زمینی ہو جائے گا۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے شیخ حسنین عارف صاحب کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تو میرے ساتھ کوئی دوست تھے، دیکھیں اس کو انہوں نے بڑا خوبصورت ایک جملہ انہوں نے کہا کہ بھائی اڑوے کبوتر دا مول پال لو۔ جی 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 کبوتر آسمان میں نا جی خدا مول پال لو۔ یہ بھی احمد قمر کی طرف سے ہے؟ جی جی یہ بھی احمد، یہ استاد احمد قمر دبئی سے دوستو، ان کی طرف سے یہ سردار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ کبوتر یہ بہت اچھے بچے اڑے، بہت اچھے بازیوں میں اڑے، مور کھا کے ماشاءاللہ۔ یہ بھی احمد قمر بھائی کے جی؟ جی ہاں، یہ دوستو جتنے بھی کبوتر سردار صاحب آپ کو دکھا رہے ہیں چودھری صاحب کے 88 نمبر ہے، یہ 88 نمبر چودھری سخی محمد بھٹی کے کبوتر، ان کا بھی بریڈنگ میں اپنا سلسلہ، لیکن آئے دبئی سے آئے، یہ دبئی سے۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں اب سردار بھائی کہ اب وہاں سے کبوتر جو ہیں وہ پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں، جی جی کافی اچھے وقتوں میں اچھے کبوتر وہاں گئے نا جی، یہ یہاں سے ہی ہیں، انہوں نے سنبھالے دبئی کے اندر۔ سنبھالنے کی ایک وجہ اور ہے کہ وہ کبوتر کراس کر کے نہیں اڑاتے، ٹیڈی کے ساتھ ہی لگاتے، چودھری صاحب والے آپس میں لگے ہوئے۔ ہمارے یہاں تو ایک ٹرینڈ ہے نا کہ گولڈن کے ساتھ لگا دیا، ڈب والے کے ساتھ لگا دیا، وہ بریڈ پھر وہاں سے اس میں ان بریڈ ہو کے کبوتر خراب نہیں ہوتے ہیں؟ ان کے پاس بہت سارے نمبر ہیں ان کے، وہ آگے پیچھے اپنے اس حساب سے جب مختلف ان میں جو ہے صحیح مختلف بلڈز میں ان کو جو ہے۔ اب یہ دوستو جو کبوتر آپ نے دیکھا اس کی آپ آنکھ دیکھیں، یہ میں دیکھ رہا ہوں سردار صاحب، یہ جتنے بھی احمد قمر بھائی والے کبوتر آپ دکھا رہے ہیں ان کی جو کندہ ہے اس کندے میں ایک چیز بڑی سملیرٹی دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو 9واں پر جو ہے دوسرے 8ویں اور 10ویں پر سے ذرا تھوڑا سا بڑا ہے۔ جی 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 اب یہ بھی غالباً استاد چودھری سخی محمد بھٹی والی بریڈ کا ہی کبوتر لگ رہا ہے، یہ بھی احمد قمر بھائی سے جی جی۔ اب اس کبوتر کو آپ دیکھیں، اس کی وضاحت دیکھیں، اس کا کلر دیکھیں، چودھری سخی محمد بھٹی صاحب کے کبوتروں کے دوستوں خاص کر کے ٹیڈی کبوتروں کی میں اگر بات کروں اس میں آپ کو چھاپدار بھی ملیں گے،
जौंसरे भी आपको मिलेंगे। ये भी वहीं से आया जी? जी जी, ये बड़े मशहूर कबूतर हैं उनके। ये टैडी ब्रीड से हैं जी? जी जी जी, माशाअल्लाह। ये सलारे टेडी जो है। ये दोस्तों उस्ताद चोई सखी मोहम्मद भट्टी के घर वाले ये कबूतर आए ये दुबई से। उस्ताद अहमद कमर सरदार भाई ये कह रहे हैं उनकी भाई तरफ है से ये, ये जो सब गिफ्ट उनके है ये। दोस्त हैं, ये सारे गिफ्ट कबूतर उन्हें आए हैं। मियाँ सी वाला पट्ठा ही विखाना है। एक केड़ा आजा 79। अब इस कबूतर को आप देखें, ये भी दुबई से आया जी? नहीं जी, अच्छा। ये हमारे दोस्त थे लाहौर के अंदर, शोएब भट्ट साहब। शोएब भट्ट, जी हाँ। नाम लाहौर। जी हाँ, ये दोस्तों सरदार साहब के दोस्त हैं शोएब भट्ट साहब। उन्होंने इन्हें ये कबूतर गिफ्ट किया है। इस कबूतर की भी आप वजह कता देखें, इसका कद काट देखें, इसका कुंदा देखें आप। अब दोस्तों जितने भी कबूतर मैं देख रहा हूँ उसमें अगर आप देखें एक चीज़ आपको बड़ी मुनासबत से नज़र आ रही है कि पंजों का जो कलर है वो गहराई में है, जिससे हम आम पंजाबी असी कहने जामनू कलर दे पंजे ने, गूढ़े रंग दे जामनू कलर दे। ये कबूतर सरदार भाई, ये मेरा जनाब बड़ा मेन कबूतर है माशाल्लाह, बड़ा ब्रीडर ये कबूतर कहाँ से है। है? ये हमारे दोस्त हैं, हीरा है म्यो कसूर से। अच्छा, ये उसने बड़े मोहब्बत से दिया था मुझे। ये कौन सी सनफ में है ये कबूतर? ये मियाँ साहब वाले कबूतरों में से, पुराने कबूतरों में मियाँ से। नज़ीर मरहूम के। जी हाँ, ये कोने वाले कबूतर जो मियाँ साहब के थे, ये उनमें से। तस्वीर वाला ही दिखा है। आपको टेढ़ा रहे इस तरह है। हाँ ये इम्तियाज में हो दोस्तों कसूर से, हीरा में। हीरा में, सॉरी हीरा में हो। ये कबूतर वहाँ कसूर से, ये भी गिफ्ट है। ये भी गिफ्ट आया ये कबूतर। ये भी, इसका भी आप कुंदा देखें। ये सरदार साहब ये कह रहे थे कि लाला जी ये कमाल का ये कबूतर है। ये इसका रिजल्ट सरदार साहब आपने दिया यहाँ? जी जी, जिसके 3-4 बच्चे हमेशा बाजियों में लगे हैं। एक वक्त के अंदर 3-3 बच्चे भी इसके लगे हैं बाजियों में। मतलब यहाँ बाकायदा आपने? जी जी माशाल्लाह, बहुत रिजल्टेड है। काफी पुराना है मेरे पास, ये इसको 4 साल 5 साल हो गए। अब दोस्तों आप सरदार, एक मिनट सरदार साहब इस कबूतर के यहाँ, आप सरदार साहब के हाथ में ये कबूतर आप देख रहे हैं। इस कबूतर को अगर आप देखें, सरदार साहब के अंगूठे से आगे का जिस्म अगर आप सिर्फ देखें और उसके बाद इस कबूतर को आगे से, ये कबूतर चौड़ी छाती, आगे से बड़ा इसके कुंडे, इसके कंधे जो हैं बड़े वजी,
اور یہاں سے جا کے ایک دم یہ پیچھے کبوتر سلم ہوتا ہے. دم دکھائیں اس کی. اب اس کی دم دیکھیں آپ اس کبوتر کی. یہ سردار صاحب یہ بھی گفٹ ہے کہیں سے؟ جی ہاں، یہ ہمارے دوست ہیں میاں آصف. میاں آصف جی ہاں، لاہور کے. جی لاہور سے ہی بھائی ہیں جی، چھوٹے بھائی ہیں ماشاءاللہ. یہ بھی دوستوں کوئی میاں صاحب والے کبوتروں میں سے. یہ استاد میاں نذیر مرحوم والے کبوتروں میں سے ہیں. آصف صاحب ہیں لاہور سے، دوست ہیں سردار صاحب کے. انہوں نے یہ کبوتر انہیں گفٹ کیا ہے. برڈ صاحب والے انسان بھی دکھا دیتے ہیں. لالا جی، اس کا بھائی میرے پاس تھا اس کبوتر کا، اور اس کے بچے بہت میرے پاس چھوڑے. اچھا. وہ پھر مر گیا تو پھر میں نے آصف بھائی کو آگے بریڈنگ کے لیے. جی ہاں، وہ بھی بریڈنگ میں تھا، اس کا بھائی بھی. اس نے بچے بہت اچھے اڑائے. اس کا سگا بھائی تھا. اب ماشاءاللہ اس کے بچے لیے. اب یہ آپ دوستو یہ کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں بڑی پیورٹی میں آپ کو یہ گرے باز کبوتر جو ہیں، اور آج مختلف شخصیات کی یاد بھی یہاں تازہ ہو رہی ہیں. سردار صاحب کا ایک بہت گہرا تعلق ہے دوستو، خواہ وہ ڈاگ پروری کا تھا یا کبوتر پروری کے حوالے سے. جس طرح کہ یہ مختلف دوستوں سے آئے ہوئے گفٹڈ کبوتر جو ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں. جو استاد اسلم بٹ صاحب، یہ دوستو بھائی ہمارے استاد محمد اسلم بٹ آف نوشہرہ ورکام. میں سمجھتا ہوں پنجاب کی کبوتر پروری کا ایک بڑا اچھا نام تھا، اور انہوں نے ہمیشہ آپ کے اس فن کے حوالے سے کپڑا دینا. ٹھیک ہے. اس فن کے حوالے سے انہوں نے بڑے اچھے نقوش چھوڑے ہیں. اور آج مرحوم میاں محمد اسلم بٹ صاحب آپ نوشہرہ ورکام، ان کی یاد جو ہے، ان کے یہ خود بٹ صاحب کی جس وقت وہ زندہ تھے. ظاہر سی بات. اچھا جی بہت پیارا. وہ تو ہمارے بھائی تھے. کوئی ہمارے خوش ہوتے تھے کبوتر کوئی میں لے جاؤں تو. یہ دوستو اب یہ بھی جو ہیں یہ کمگری میرے خیال میں یہ تصویر والوں میں تصویر والے کبوتر ہیں. یہ مختلف نام تھے میاں صاحب کے کبوتروں کے. تو یہ آپ اس کی آنکھ دیکھیں. اب کمگر میں دوستو آپ مختلف کلر دیکھتے ہیں، مگر یہ جو چھاپدار کلر ہے اس کے ان کی مطلب کارکردگی کے ساتھ ساتھ انہیں اللہ پاک نے حسن بھی بڑھا دیا ہے. مختلف ان کے کانٹے آپ دیکھیں، جسم ان کا کھڑا ہونا. تو دوستو حالیہ 2022 میں سردار صاحب نے بھی باقاعدہ طور پہ جہاں وہ دوستوں کی شوق کی آبیاری کے لیے اپنی خدمات تو ان کی ہوتی ہیں، وہیں پہ وہ خود بھی بحیثیت کھلاڑی شوق میں رہتے ہیں. تقریباً 40 کے قریب چھتوں نے اس دفعہ موسم سرما میں پارٹیسپیٹ کیا، اور سردار صاحب نے چوتھے نمبر پہ ان کی یہ چھت آئی. یہ بھی بٹ صاحب کے یہاں کبوتر. یہ بھی دوستو یہ کبوتر بھی آپ جو دیکھ رہے ہیں الحاج محمد اسلم بٹ صاحب آف نوشہرہ ورکام، ان کا بڑا ایک دیرینہ تعلق رہا ہے. بڑے استاد امتیاز حسین چیئرمین کے بڑے دیرینہ، بڑے اچھے اور بڑے خلوص والے ساتھیوں میں رہا ہے.
کبوتر کا بھی کلر دیکھیں دوستو، اس کی وضاقتہ، اس کا جسم، اس کا بھی کنڈا اگر آپ دیکھیں تو دوستو سردار صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ ہمیشہ یہ آپ کی رہنمائی کے لیے بھی یہ بات ہے، کبوتر کو پرکھے بغیر، اس کو لیبارٹری سے گزارے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ آپ وہ مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ آپ کو نہیں حاصل ہو سکتے۔ اس کے بھی پنجے اگر آپ دیکھیں چوئی مادہ کا شوق کرا دے، بٹ انڈے دیتے ہیں نا، ہاں لیا یہ سردار صاحب بڑی کلیکشن ماشاءاللہ۔ جی الحمدللہ جی، دوستوں کی یہ سب دوستوں کی مہربانی ہے جی، محبت ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ کسوری کبوتروں کے حوالے سے آپ نے زیادہ تر میں دیکھ رہا ہوں کسوری جنہیں ہم کہتے ہیں یا جی لوری کبوتر ہم کہتے ہیں، جی جی جی، کسوری کبوتروں کا بھی وہ کراس آپ نے یہاں ان کبوتروں کے ساتھ میل کر کے کسوریوں کے ساتھ کوئی آپ کا تجربہ ہے اس حوالے سے؟ جی لالا جی، یہ کبوتر ماشاءاللہ دیکھیں نا، کبوتر تو یہی ہیں، ٹیڈی ہو گئے، چاہے وہ چودھری سخی صاحب والے ٹیڈی ہیں یا میاں صاحب والے ٹیڈی ہیں یا گولڈن کبوتر ہو گئے یا ڈب والے کبوتر ہو گئے، ہمارے پاس زیادہ یہ ہیں، اور کچھ کبوتر ہمارے پاس سیالکوٹی بھی ہیں بہت اچھے، تو ان کو جس طرح علی والا کبوتر آپ نے جی علی والا کبوتر ہے، اسی طرح ان کو کراس کرتے ہیں، ٹیڈی میں کراس کر لیں آپ، اڑانے کے لیے آپ اس کو لال آنکھ میں کراس کر لیں تو اس کا بڑا اچھا رزلٹ ہے۔ وہ جو میں آپ کو کبوتری دکھائی تھی، میں نے کہا تھا پر باندھ کے، یہ اس نسل میں سے کبوتری ہے، وہ جو آپ آئے تھے 2012 میں، یہ غالباً بٹیرے ہیں۔ جی ہاں، یہ چوہے بٹیروں کا وہ ہے۔ یہ دوستو دوسرے ہاتھ میں کبوتر دکھ رہے ہیں۔ اب یہ دوستو سیالکوٹ کی سرزمین کی مشہور زمانہ موتیوں والی چوہے بٹیرے، اب میں نے تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ 30 کو نمبر والی مادہ انڈے دے دیتے نا، میں نے آپ کو ایک بات سنائی تھی کہ ایک ٹورنامنٹ کی کوریج کے لیے ہم یہاں آئے تھے، تو سردار صاحب کی ایک مادہ تھی ان کے چھت پہ، اس مادہ کی اتنی زیادہ پرواز تھی، اس کی بیٹی تھی وہ؟ نہیں اس کی نانی سمجھ میں اچھا اچھا، وہ اس کبوتر جو آپ کو دکھا رہے ہیں مادی ہے یہ بھی، ہاں یہ بھی مادہ ہے، اس کی نانی تھی وہ۔ جی جی جی، تو 3 پر باندھ کے دوستوں میں نے خود اسے دیکھا ہے، بلکہ اس دن وہ آ کے بیٹھی تھی، جیسے اگر ہم سردار صاحب کی چھت پہ گئے تو وہ اگلے دن آ کے بیٹھی تھی، صبح کا ٹائم تھا، ٹائم لالا جی 7 بجے کا ٹائم رات تھا، بھی سنا ہے ایک دن رات بھی رہ گئی۔ رات 7 بجے کا آخری ٹائم تھا، اچھا، تو پربندی بھی 7:02 میں 2 بیٹھی منٹ میں بیٹھی تھی۔ جی جی، اس کا کندہ دیکھیں، اب اس کا کنڈا دیکھیں آپ دوستوں، ڈاکٹر امجد صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں جی، ماشاءاللہ۔ امجد بھائی کیا حال ہیں آپ کے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ شوق کا کوئی مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ سردار صاحب کے پاس ماشاءاللہ جی بڑی زبردست کلیکشن ہے۔ اس طرح عامر رانجھا ہمیں دیکھ رہا ہے غالباً گجرات سے، اب یہ دوستو سیالکوٹی بریڈ کی جس مادہ کی آپ کو بات بتائی جا رہی تھی کہ وہ 3 پر بندے بھی شام کے بعد وہ گھر بیٹھی، اور یہ اسی بریڈ سے یہ سردار صاحب جو آپ کو شوق کروایا انہوں نے۔ یہ بھی سردار صاحب موتیوں والے؟ جی موتیوں والے، یہ ہمارے دوست ہیں ثاقب باوا، استاد ثاقب باوا، ان کے دوست ہیں افضل بھائی، استاد افضل ہیں فیصل آباد میں، اچھا، یہ انہوں نے تحفہ دیا تھا، میں اور ثاقب باوا ساتھ گئے تھے، اس کا بھی ماشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ہے۔ اب یہ بھی بڑے وجیح قد کے کبوتر ہوتے ہیں دوستو، سیالکوٹی کبوتر جو ہوتے ہیں یہ بھی کاٹ میں بڑا، ان کا جسم جو ہے بڑا ہوتا ہے۔ ایسے کریں، ایسے سامنے
ذرا دکھائیں. یہ دوستوں کا سیالکوٹیوں کی بات ہوئی ہے تو اب یہ اسی کا پٹھا ہے. یہ اسی کبوتر کا پٹھا ہے. یہ آپ اسی کبوتری کا دیکھیں اسی مادہ کا یہ پٹھا ہے. اس کا بھی آپ جسم دیکھیں, ان کے قد کاٹ دیکھیں ان کبوتروں کے. پکڑیں گا آپ سردار بھائی, آپ نا کوئی آپ کے اڑنے والے جو دو چار کوئی اچھے کبوتر جو اڑے جی اس دفعہ موسم سرما 75 میں کھاتے تو ہم رہے تو میرا نہیں کوئی نہیں, آپ کو دکھاتے یہاں بیٹھوں تو بڑا مشکل ہے. تو دوستو آج ماشاءاللہ آپ کو میں سمجھتا ہوں مختلف شخصیات کی یہاں یادیں بھی کبوتروں کی صورت میں تازہ ہوئیں. کبوتر بھی آپ کو اچھے دیکھنے کو ملے. تو ابھی میں سردار صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ میرے لیے وقت نکالا. نہیں جی نہیں لالا, آپ کی مہربانی ہے, آپ کی محبت ہے. سردار صاحب نے بڑا پیار دیا. انشاءاللہ دوستو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کے شوق میں اس طرح کی شخصیات کہ جن کا ایک ذہن یا سلسلہ ایک تعمیری ہوتا ہے کہ شوق کو پروموٹ کرنا ہے, شوق کی بہتری کے لیے سارا کچھ کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ شوق اب کراچی میں گرے باز کبوتروں کا, جیسے کہ سردار صاحب نے آصف جمال کی بات کی, یہ کردار اور عمل ہوتے ہیں دوستو. ان کو میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کیونکہ کسی کی قصیدہ گوئی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا عمل دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں اگر اسے سامنے نہ بھی لاؤں گا تو وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہوگا. 2022 بڑی اچھی کاوش ہوئی گرے باز کبوتروں کے شوق کے حوالے سے, اور اسی طرح آگے 2023 میں بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ کو ایک گرے باز کبوتروں کی بڑی زبردست چیمپئن شپ میں دیکھنے کو ملے گی. اب یہ ایک کبوتر سردار صاحب کے ہاتھ میں یہ دکھا رہے ہیں. یہ کبوتر یہ اگر آپ دیکھیں سردار صاحب یہ بھی گفٹڈ ہے. یہ اڑا ہوا ہے جی کبوتر. اچھا, اڑا ہوا کبوتر ہے آپ کا. استاد احمد قمر والے کبوتر کا. اچھا اچھا. یہ دوستوں تھوڑی دیر پہلے آپ نے استاد احمد قمر آپ دبئی ان کے کبوتروں کا یہ اپریل کے اندر 7 بازیاں اڑا ہے, 7 پھڑ کے اڑا ہے. 7 کی 7. جی ہاں. کیا بیٹھنے کی اس کی ریشو رہی ہے؟ 4-5 4-5, مطلب 4 اور 5 کے درمیان. جی پٹھا تھا, 7 گلی کا پٹھا کھینچا تھا. اب اس کبوتر کو دوستو آپ نے بریڈے کبوتر تو دیکھے, اب آگے انہوں نے کیا کارکردگی دکھائی اسی بریڈ سے سردار صاحب آپ کو یہ کبوتر دکھا رہے ہیں. اس کبوتر نے 4 اور 5 کے درمیان کی اس کی پروازیں, آپ اس کا کندہ دیکھیں. آپ
اب آپ نے ان کبوتروں کو بھی دیکھا جن کی آگے یہ صنف یا یہ بریڈ ہے، انہوں نے باقاعدہ پرفارم کیا، یہ لیبارٹری سے ہو کے آئے، اور اب سردار صاحب نے ان کبوتروں کو مزید ان کی وہ بریڈ آگے بڑھا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ عمل بھی ٹھیک ہے دوستو، اس میں آپ کا وقت بھی ضائع نہیں ہوتا، سرمایہ بھی آپ لوگ پتہ ہے آپ کو ضائع کرتے ہیں کہ خوبصورتیاں دیکھ کے یا اس طرح۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو اس لیبارٹری سے، اس شکنجے سے، اس رنگ سے آپ ان کو گزاریں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ یہ بھی سردار صاحب اڑا ہوا ہے؟ جی ہاں، یہ بھی اڑا ہوا ہے، یہ بھی ماشاءاللہ بہت اڑا ہے۔ اس کی پروازیں؟ اس کی ماشاءاللہ بہت اچھی، یہ 6 بجے کے بعد شو پروان، جی ہاں 6 بجے کے بعد بیٹھا اس 6 دفعہ، بجے کے بعد بھی جی بیٹھتا ہے؟ 6 بجے کے بعد بھی بیٹھا۔ یہاں آخری ٹائم کیا ہوتا ہے سردار صاحب؟ 7:30 سرما میں 7:30۔ یہ تھوڑا نہیں ہے ٹائم ویسے سرما میں موسم؟ یہاں تو کراچی کا نہیں موسم وہ اچھا 6 بجے مغرب ہو جاتی ہے نا، 6:15 اچھا۔ بجے، تو پھر اس کے بعد پنجاب میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں 8 بجے تک، 8:30 جی بجے۔ جی، باہر کسی کا اپنا ہوا ہے۔ اس پہ بھی کوئی تھوڑی سی سوچ بچار کریں آپ، جس طرح کہ آپ باقی قاعدے قوانین دیکھ رہے ہیں، تو اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے، تاکہ جس طرح آپ آؤٹ ٹائم میں جیسا 6 کبوتر ہیں لوگوں کے، کیا سمجھتے ہیں اب رات کو کوئی اس میں کوئی مسئلہ بنتا ہے زیادہ لمبا اگر کبوتر؟ اصل میں ہم نے کبوتر جو ہے نا پنجاب کا تھوڑا سا ہمارے سے لالا جی تھوڑا سا مختلف ہے۔ پنجاب کے اندر، ہاں پنجاب کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو کبوتر پنجاب کے اندر ہوتا ہے کہ کبوتر ہمارے ہاں ہے کہ اگر اس کا 6 بجے کبوتر کا دکھانے کا آخری ٹائم ہے تو 6 بجے جو کبوتر ظاہر ہوگا، جو منصف کو نظر آ رہا ہے، وہ کبوتر کا لیے منصف بیٹھے گا۔ صحیح۔ اب 4 کبوتر ہیں، 2 کبوتر نظر آ رہے ہیں، 2 واضح ہو گئے، ان کے رنگ بھی الگ لگتے ہیں یہاں پر، وہ 2 کبوتر جو مزید 2 کبوتر ہیں وہ کینسل ہو جائیں گے اسی ٹائم پہ۔ پنجاب میں یہ ہوتا ہے کہ 8:30 بجے کا مثال ہے ٹائم ہے، اب یہ 2 کبوتر آ گئے اور نیچے سے 2 کبوتر اور آ گئے تو پنجاب میں سارے کبوتروں کا ٹائم ملے گا۔ نہیں وہاں کرائٹیریا تو ہے نیچے آنے والے کبوتروں کا یا نہیں وہ دیکھیں ہر کسی کا اپنا شوق ہے، انہوں نے اپنے حساب سے قانون بنائے۔ صحیح۔ ہمارے ہاں کبوتر ہم لیتے ہیں بالکل باریکی سے، اندھیرے میں باریکی تو ختم ہو گئی۔ جب آپ بات کر رہے ہیں مغرب کے بعد کی، اگر 6 بجے فرض کریں مغرب ہو رہی ہے 6:30 بجے تو پھر کوئی چیز نظر نہیں آئے گی باریکی کراچی میں میں۔ یہ ہے کہ آپ نے 6 بجے کا ٹائم، 7:30 بجے اگر ٹائم ہے تو 6 بجے کا آپ نے رکھا ہوا 6 بجے وہ کبوتر واضح ہونا چاہیے۔ 4 بجے 5 بجے 6 بجے تک وہ کبوتر آپ کو نظر آنا چاہیے، منصف کو دوربین کی سطح پہ بھی نظر آنا چاہیے، تو منصف اس چیز کا پابند ہے۔ 4 کبوتر ہیں، 1 نظر آ رہا ہے، 3 نظر نہیں آ رہا ہے، اس نے 1 کو واضح کرنا ہے، ہاں بھئی آپ کا ہرے رنگ والا ہے، باقی جو ہے نا ڈبل لال آرنج والا جامنی والا نظر نہیں آ رہا، نہیں آ رہا تو وہ اس کو ادھر ہی کینسل کا نشان لگا دے گا۔ اب وہ کبوتر آ گیا فرض کریں جو نظر آ رہا ہے، اور سامنے سے جو ہے 1 یا 2 اور آ گئے بالکل نیچے والی سطح سے، تو وہ نہیں مانے جاتے یہاں۔ صحیح۔ تو اس میں اگر سردار صاحب جس طرح کہ وہاں آیا، میرا مطلب ہے کہ موسم زیادہ خراب، آپ نے کبوتر اڑائے، موسم ایک دم خراب ہو گیا زیادہ، کچھ بھی ہو گیا، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، موسم خراب ہو گیا، اچھا ہو جو بھی گیا، ہے، کبوتر آپ نے بلندی سے بارش ہو گئی، جکھڑ ہو گیا، کبوتر آپ نے بلندی سے لینا ہے۔ یہ اور کوئی اور ہر رنگ کبوتر کا الگ ہے، کبوتر کو رنگ بھی علیحدہ علیحدہ ہے؟ سب کبوتروں کو الگ رنگ لگے گا، واضح ہوگا۔ 11 کبوتر آپ اڑا رہے ہیں، 11 کبوتروں کو آپ 11 قسم کے رنگ لگائیں گے مختلف۔ یہ نہیں کہیں گے آپ کہ یہ فلانا کبوتر جو ہے نا یہ کبوتر آ گیا، آپ نے بتانا کون سا کبوتر میرا آ گیا، وہی کبوتر آنا چاہیے۔ دوربین میں دیکھیں گے آپ کہہ رہے یار دیکھو ہرے پلے والا نکل کے آ گیا ہے، آپ پنجاب میں تو ایک ہی رنگ ہوتا ہے، وہ تو ایک ہی رنگ ہے نا، تو کون مطلب ساتوں کے دیکھیں وہ ان کا اپنا شوق ہے، اس پہ میں کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں تھوڑی سختی زیادہ ہے۔ اب 11 کبوتر اڑ رہے ہیں، 1 کبوتر نیچے آیا وہ واپس چلے گیا، تو منصف کو سمجھ آنے میں، یہاں پہ تو منصف ہر وقت آسمان دیکھتا رہے گا، خانہ مالک کو تو سانس اس کا رکا ہوتا ہے،
वो 2-2 3-3 दूरबीनों के साथ देख रहे होते हैं भाई, कि ऐसे नहीं कि अगर वो ऐसे आ गया जिसका रंग वाजे है, बिल्कुल, अगर जिसका आप आंख से रंग देख सकते हैं, वो कबूतर यहाँ पे काट दिया जाता है। कबूतर को आपने उस सतह पे लेना है जहां पे आप बता सके कबूतर है, लेकिन रंग नहीं, रंग दूरबीन में नजर आए। सही, आंख से आ गया, जैसे अब जिसको हम आधा कहते हैं, आधे आसमान में आ गया, यहाँ पे वो वाला क्राइटेरिया नहीं है कि उड़ के आया है। ये मुजरे वाला भी यहाँ जिस तरह आपने पंजाब में कहा, यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे अगर मेरा कबूतर इस टैंकी पे बैठ गया, ये सामने वाली टैंकी पे बैठ गया, तो कबूतर जो है ना 10 फुट के बाहर बैठ गया अपनी बाउंड्री वॉल से, कबूतर कैंसिल है। मतलब उसने जहाँ से उड़ना है वहीं आके बैठना है। मेरी इस बाउंड्री वॉल के अंदर, इस छत पे कहीं पे भी बैठ जाए। अच्छा, अब सामने ये टैंकी है, ये 10 फुट पे है मेरे जाल से। ये छत सोलर है, ये 10 फुट पे बाउंड्री, यहाँ पे बैठ गया कबूतर कैंसिल है। इस जगह बैठ गया कबूतर का टाइम कोई नहीं। मतलब इतना लंबा गुजरा नहीं यहाँ। कबूतर जीरो से निकलना है, जीरो से निकलना है, घर अलग पे रंग निकालना है, घर पे उसने आगे बैठना है। थोड़ी सी यहाँ पर जो है ना मुंसिफ की भी सख्ती ज्यादा है। ये दोस्तों सरदार साहब की बातें आपने सुनी, तो माशाल्लाह कराची के शौक पे भी बात हुई, उनका शौक भी आपने देखा। ये सामने अगर आप देखें तो ये सारी उनकी जो कारकर्दगी के हवाले से उन्होंने जो अचीवमेंट अपने नाम की हैं, उनको उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से, बड़ा खूबसूरत माहौल में यहाँ उनको रखा हुआ है। इस तरह ये सारा अगर आप सामने देखें, ये सारा उनका ब्रीडिंग सेटअप, आओ आओ इधर आए सरदार साहब, इधर दिखाया तो इसके साथ में रखें। अब ये दोस्तों एक और कबूतर है, ये भी सरदार साहब का उड़ा हुआ कबूतर है। इसने बाकायदा कारकर्दगी इसकी हुई है, तो सरदार साहब ये आपको दिखा रहे हैं। इसकी परवाजें भी सरदार साहब की बहुत अच्छी जी माशाल्लाह। ये कौन से क्रासों में से है जी? ये भी चौधरी साहब वाले कबूतरों में से। अच्छा, तो सखी मोहम्मद बंदी वाले कबूतर, अहमद कमर वाले कबूतर। ये एक दवा, अब इस दवा सर्दियों में टाइम आउट बैठा 10:06 रात को। रात। 6 बजे के बाद 6:35। ये मियाँ साहब वालों में से, मादी सलारों में से ये 2 फड़के जो है। अब ये दोस्तों आप उड़ने वाले कबूतरों में जरा गौर करें। 6:27 6:35 बैठी ये 2 फड़के। 6:27 6:35 की इसकी परवाजें हैं। ये सलारों में से है, मियाँ साहब वाले जो कबूतर हैं। आप इस कबूतर का कलर देखें, ठीक है सरदार भाई बैठे, मैं रहा हूँ, आए आप मेरे साथ आए ना, बैठ जाओ भाई, क्यों खड़े हो आप? बैठ जाओ ना, आप क्यों खड़े हो? वाह जी वाह। तो दोस्तों आपने सरदार साहब की बातें सुनी। मैं समझता हूँ कि पंजाब के साथ जिस तरह आपने मुजरे का सिलसिला, अपने मुजरे के कानून के हवाले से आपने सुना कि यहाँ जो है वो 10 फीट की, वो भी छत की बाउंड्री के अंदर 10 फीट, ये बड़ा खूबसूरत माहौल उन्होंने दिया हुआ है। अगर बाहर से आप देखें, अभी रोशनी नहीं है, ये कबूतर देखने के लिए कि जिस वक्त आपने ज़ाहिर है लेट के नीचे जो है, पुराना जो सिलसिला था, पुराना सेटअप भी सरदार साहब का बड़ा कमाल का सेटअप था। तो यहाँ बड़े आप आराम से लेट के, क्योंकि कुर्सी पे बैठ के कबूतर को देखना थक जाता है आदमी, तो उसके लिए भी उन्होंने प्रोविजन जो है अपनी छत पे दी हुई है। ये सारा बड़ा खूबसूरत माहौल। तो आइए दोस्तों, आपको कोई थोड़ा सा इज्तिमाई तौर पे जो इजाज़त है सरदार साहब, मैं अंदर जा सकता हूँ? हाँ खोलो खोलो। अब ये दोस्तों तमाम आप बड़ा वसी ब्रीडिंग सेटअप है, और आप देख रहे हैं
کہ جوڑوں کو الگ الگ انہیں پورشن دیا گیا ہے، انہیں الگ الگ کھانا دیے گئے ہیں، اور بڑا خوبصورت ماحول جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبوتر جو ہیں وہ الگ الگ اپنے اپنے خانوں میں، انہیں دانا پانی کے بعد وہ اپنے اپنے خانوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ تمام میکسیمم کبوتر دوستوں ہم نے آپ کو جو ہے وہ دکھائے، ان کا ہم نے آپ کو شوق کروایا، اور یہی ساری آگے جس طرح استاد احمد قمر، ملک بابر ہیں، استاد امتیاز حسین چیئرمین صاحب کے دوست، ان کے یہاں سے لالا یوسف، اسی طرح اور بھی بہت سارے دوست احباب ہیں ان کے یہاں سے آئے ہوئے جو گفٹ کبوتر تھے، ان کا سردار صاحب نے ہمیں شوق کروایا، اور ساتھ ساتھ ان کبوتروں کی جو کریڈیبلٹی تھی، جس طرح کہ احمد قمر کے کچھ چند کبوتر انہوں نے دکھائے، ان کبوتروں میں سے ان کبوتروں نے بڑا شاندار رزلٹ دیا، میاں نذیر صاحب والے کبوتروں نے، اس طرح استاد محمد اسلم بٹ صاحب آپ نوشہرہ فرقہ ان کے کبوتروں نے۔ تو دوستو یہاں ذرا ہوتا یہ ہے کہ کراچی کا موسم جو ہے وہ پنجاب کے موسم سے ذرا یہ موسم مختلف ہوتا ہے، مگر ان کے قوانین آپ نے دیکھا کہ جیسے سردار صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ اب کبوتر کا دکھانا آخری ٹائم سے پہلے 6 بجے لازم ہے، اور لازماً آپ نے کبوتر کی منصف کو پہچان کروانی ہے، تب وہ کبوتر آپ کا پرچے پہ لکھا جائے گا۔ اس طرح 10 فٹ کا انہوں نے کیا، پنجاب میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً اس دفعہ انہوں نے کچھ 250 فٹ کا چھت اراؤنڈ دا لافٹ انہوں نے تقریباً 250 فٹ کا وہ سلسلہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سارا بریڈنگ کا جو یہ سیٹ اپ ہے، اسی طرح ساتھ جو ہیں چلیں جوڑوں والوں میں اب یہ جو سیٹ اپ ہے دوستو، یہ یہاں سے بریڈر کبوتروں سے جب بریڈیں تیار ہوتی ہیں تو پھر ان کو تیاری کے مختلف مراحل کے لیے بچوں کو، بڑے کبوتروں کو یہاں چھوڑا جاتا ہے۔ تو 2 سیزن کراچی میں بھی، کراچی میں جس طرح کہ ہمارے یہاں مطلب چیتر، یہ میں کچھ تھوڑا سا سیٹ اپ آپ کو دکھاؤں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض چیزوں پہ آپ لوگوں کی رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ آپ جس وقت اچھے شوقین حضرات کا ان کا سیٹ اپ دیکھتے ہیں تو کچھ رہنمائیاں، کچھ آگاہی آپ کو ہوتی ہے، جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں آپ کے بریڈر کبوتروں کے کیجز میں اندر کبوتر کس طرح بیٹھے ہیں۔ یہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کبوتر جو ہے علیحدہ علیحدہ پرچر پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی وجہ کہ آپ دیکھیں گے کہ میرے خیال میں اگر آپ کبوتروں کو غور سے دیکھیں تو بہت کم کبوتر جو ہیں جس طرح کہ عام روٹین میں دیکھا جاتا ہے کہ کبوتروں کے پاؤں بیٹھوں سے بھرے ہوئے ہیں، دمیں بیٹھوں سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے، اور اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو یہ پرچر جو ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس سے یہ آپ دیکھیں یہ عملی باتیں، اگر میں تھوڑا سا کیمرہ کبوتروں کے پاؤں پہ رکھوں گا، میرے خیال میں شاید ہی کوئی کبوتر ایسا ہو کہ جس کے پاؤں میں آپ کو کوئی گان یا اس طرح کی کوئی چیز لگی نظر آئے۔ یہ آپ دیکھ لیں، سب کبوتروں کے پاؤں دیکھیں آپ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبوتروں کو ماحول اس طرح کا دے دیا گیا ہے کہ ان کے جسم گندے نہیں ہوتے، ان کے رہن سہن میں جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے۔ اس طرح یہ سارا جتنا بھی ان کا یہ سیٹ اپ ہے، آگے یہ سارا ان کا اڑانے والا سیٹ اپ ہے، یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس طرف بھی انہوں نے اسی طرح کبوتروں کو ماحول دیا ہوا ہے۔ اب اپرچر جو ہیں وہ مختلف اینگلز میں ملتے ہیں آپ کو، یہ انہوں نے اپنی حساب سے یہ اپرچر بنایا ہے، اور ہر کبوتر کی اپنی جگہ ہوتی ہے، مخصوص جگہ۔ یہ اتنی ان کو اللہ پاک نے عقل دی ہے
کہ اتنے کبوتر ہونے کے باوجود ایک کھڈے میں ہر کبوتر کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے کہاں کہاں بیٹھنا ہے، اور وہ اپنی جگہ چھوڑتا نہیں، نہ ہی لینے دیتا ہے کسی۔ اب ان کبوتروں کو بھی آپ دیکھیں، ان کے پنجے آپ کو صاف نظر آئیں گے، ان کے جسم آپ کو صاف نظر آئیں گے۔ اس طرف آپ دیکھیں تو ایک بڑی خاص رہنمائی ہوتی ہے دوستو اس حوالے سے۔ آگے بھی یہی سارا جو ہے یہ سیٹ اپ ہے۔ آئیے جی ادھر چلتے ہیں ذرا۔ اچھا سردار بھائی، ایک چیز میں غور کر رہا ہوں، میں نے آگے اندر بات بھی کی، میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثر پنجاب میں بھی آپ جاتے ہوں گے، دیکھتے بھی ہوں گے کہ بہت سارے لوگوں کی کاوش رہتی ہے کہ وہ ایک علیحدہ ماحول دیں کبوتر کو، مطلب علیحدہ جوڑے علیحدہ ہوں۔ اس میں کیا اب عام لوگوں کا ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماعی جوڑے لگے ہوتے ہیں، بس وہ اپنے اپنے کھڈوں میں چلے جاتے ہیں، دیکھیں یہ کیا زیادہ جوڑے جو ہے نا وہ علیحدہ ہے، اس کے اندر یہ کہ بچے بہت اچھے پلتے ہیں۔ کبوتر کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے، بچے پالنے اور اس کا جوڑ کھانا ہے، ورنہ کبوتر نر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اگر نر بڈھا دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اس جوڑے کی پرفارمنس کا صحیح پتہ چلتا ہے، وہ مادی ہے، وہ پرانا نر ہے، وہ کوئی اور جول کھا گیا۔ اب آپ اس چکر میں یار بچے بہت اچھے اڑا رہے ہیں، اب آپ کو کیا پتا کس کا جو ہے نامعلوم ہو یہ جاتا ہے۔ چھوٹا ایک شوقین آپ کے پاس کافی ٹائم سے آ کے بیٹھا ہوا ہے، بڑا پیار کرتے ہیں یہ لوگ آپ سے۔ بہت زیادہ ساری میری ٹیم بہت ماشاءاللہ، جتنے میرے پاس بچے ہیں یہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام ادھر آئے بابا، محنتی، بڑے نیت ادھر آؤ والے۔ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ اللہ مجھے ان پہ جو ہے نا، میں اپنے اولاد کی طرح ہے، مجھے ان پہ فخر ہے، میرے جو ٹیم ہے ساری۔ تو دوستو اکثر آپ میں جب پنجاب میں ہوتا ہوں تو ان گمنام سپاہیوں کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ بیہائنڈ دا اسکرین یہ وہ سپاہی ہوتے ہیں، یہ وہ کھلاڑی ہوتے ہیں جو کہ آپ کے شوق کی آبیاری کے لیے دن رات، صبح دوپہر شام یہ ان کبوتروں کی خدمت میں رہتے ہیں۔ سردار صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو اپنے بچوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، کیا حال ہیں آپ کے؟ اونچا بولیں نا ذرا۔ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کتنا عرصہ ہو گیا تھے سردار صاحب کو؟ نہیں کافی تو کتنے سال ہو گئے نے؟ 20-25 سال ہو گئے نے۔ تے کیڑی جگہ تو پنجاب تو اکاڑے تو ماشاءاللہ۔ اچھا 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 اچھا۔ تے کیسا دیکھ رہے ہو سردار صاحب دے شوق نو، سردار صاحب نو؟ بہت اچھا ہے، اچھا بہت پیار محبت ہے، کمی نہیں ہونے دیتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس طرح یہ چھوٹا بچہ، آپ کہاں سے ہیں؟ جی میں ساہیوال ساہیوال سے؟ ماشاءاللہ بڑے بڑے دور سے آپ آ کے یہاں سردار صاحب کے پاس بور نہیں ہوتے ہیں اتنے دور گھر سے؟ نہیں جی، بس اپنا گھر ہی ہے یہیں پہ اپنا۔ اچھا ماشاءاللہ، تو شوق پہلے سے ہے آپ کو؟ جی پہلے سے شوق ہے۔ کیا ڈیوٹی ہے آپ کی سردار صاحب کی چھت؟ میں یہ کبوتر سنبھالتا ہوں، یہ پیچھے والے جوڑے ہیں، یہ اڑان والے کبوتروں کو سنبھالتے ہیں، ان کو دانا پانی ان دانا کو پر سنبھالنا۔ سب ہم کرتے ہیں۔ تو گھر میں بھی کبوتر رکھے ہوئے ہیں آپ نے؟ جی رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب شوق ہے آپ کو بھی؟ جی شوق اللہ، اس کے پاس چھتری والے ہیں، ہم چھتری والا کو چھوڑتے ہیں۔ ہاں وہ ادھر ظاہر ہے ادھر ساہیوال میں۔ آپ کا نام؟ اجمیر۔ اجمیر بھائی کیا حال ہیں آپ کے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ تھوڑی دیر پہلے میری آپ سے گفتگو ہو رہی تھی بولو بھائی کے حوالے سے، اللہ پاک ان کی غریق رحمت کرے۔ کیا حال ہیں ان کے بیٹوں کے؟ ٹھیک ہیں وہ؟ ماشاءاللہ آتا رہتے ہیں عمران، اصل میں اس کو تھوڑا بیٹری لگا ہوا ہے، اس وجہ سے ڈاکٹروں نے دھوپ سے منع کی ہے، گرمی سے، اچھا تو اس وجہ سے تو آرام کر رہے ہو، تھوڑا ویسے چکر لگاتے رہتے۔ وہ جیسے ابھی بادیوں میں بھی آئے، منصف کو کبوتر دیکھا ہے، وہاں بڑا اسپڈ ہے، اسپڈ لے ہو تو ماشاءاللہ آسمان سے کبوتر بڑا اونچائی میں وہ دکھا دیتے کہ بھائی منصف کو کہ بھائی فلانا کبوتر ہمارا آ گیا تھا، ہم اس کو بلا دیتے بادیوں میں۔ اچھا، ہاں پھر بھی کیسے ہیں یار سردار بھائی؟ کس طرح دیکھ رہے ہیں سردار صاحب کو آپ؟ یہ نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہیں، ہوتا ہے ہر شخص میں، میں سمجھتا ہوں کمیاں کوتاہیاں تو ہر جگہ موجود ہیں۔ لالا یہ 5واں سال ہے صاحب کے ساتھ ہمارا، کبھی سامنے کبوتر رہ گئے یا چلے گئے، کبھی ہم سے نہیں پوچھا کہ کیوں رہ گئے، کیا ہوا، کیا کبھی ہم سے جو ہے نا ماشاءاللہ نہیں پوچھا سامنے۔ کبوتر ہو گیا تو تیاری کے مراحل میں رہتے ہیں آپ؟ ہاں، مطلب بالکل۔ آج بھی اڑائے ہوئے تھے کبوتر آپ آج نے؟ بھی اڑائے ہوئے تھے، دو تو سامنے ہی جانور لے گئے، 1:45 بجے 2 مادے۔ اچھا، یہاں بھی لگڑ باز بیری کرتی ہے بس وہاں؟ لالا یہ تو چلتے رہتے روز، 1-2 تو جانور کھائی جاتے اپنے کبوتر، کیا کریں، نکالنے تو ہے، بن بھی کبوتر تو خراب ہو جاتے۔
تو دوستو حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آگے انڈیویجول جوڑوں کے حوالے سے ہی میں نے بات کی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹائم آپ ضرور دیتے ہیں کبوتروں کو، آپ کو ٹائم ضرور لگتا ہے کبوتروں کے دانے پانی میں، مگر یہ ہے کہ کبوتر کی پرفارمنس کو جانچنے کا طریقہ ہی یہی ہے۔ یہ بھی یہاں اگر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ لالا جی بچے اچھے، بہت اچھے پلتے ہیں یہاں اس طرح۔ جی ہاں، یہ سردار صاحب آپ نے یہ کتنے فٹ کا یہ خانہ ہے؟ یہ تقریباً میرے خیال میں 2.5 فٹ کا۔ اچھا یہ دوستو اگر آپ کی ایج غور سے میں تھوڑا سردار صاحب کھول لوں اسے؟ جی کھول لیں، دیکھیں نا اس کا اس طرح ہو گیا، اور اس کا یہ سسٹم جو ہے یہ دانا پانی میں دکھاؤں گا۔ یہ دوستو اگر آپ اندر یہ خانہ دیکھیں تو باقاعدہ کبوتروں کے بیٹھنے کا ماحول، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں شیخ حسنین حیدر کے یہاں میں نے آپ کو ایک دفعہ وہاں کا وزٹ کروایا تھا، انہوں نے بھی اسی طرح اپنے کبوتروں کو بڑا انڈیویجول جو ہے انہوں نے کھانے دیے ہوئے تھے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو دانہ پانی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ موویبل ہیں، آپ کو مطلب ڈبی باہر نکال کے آپ یہ دیکھیں، یہ باقاعدہ لاک بھی ہو جاتا ہے یہاں، اس کو لاک کریں، اس کے بعد اس کا لاک کھولیں، اس کو تھوڑا موو کریں، پانی والی کولی میں آپ پانی ڈالیں، دانے والی کولی میں آپ دانہ ڈالیں۔ یہ وہ رہنمائیاں ہوتی ہیں دوستوں کہ لوگوں نے ماڈیفکیشنیں کی ہیں ان چیزوں کے ساتھ۔ اس طرح یہ تمام آپ کو کیجز جو ہیں اسی طرح یہ نظر آئیں گے، حالانکہ ذرا مشکل ہوتا ہے کہ ہر کیج میں دانہ ڈالنا، مگر یہ ہے کہ کبوتر کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ کو اس کو جانچنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ تمام جو بریڈنگ سیٹ اپ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اڑنے والے ہیں سردار صاحب؟ فالتو نر کھڑے ہیں۔ اچھا یہ نر جو ہیں، اب یہاں بھی آپ دیکھیں دوستو اسی طرح کا ماحول ان کبوتروں کو علیحدہ، ایک تو جوڑوں والے ہیں، علیحدہ کبوتروں کو جو ماحول دیا گیا ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی کہ اس میں آپ کے کبوتر کی جو خوبصورتی ہے، صفائی ہے، کبوتر آپ نے جتنے بھی دیکھے بریڈر کبوتر میں نے آپ کو دکھائے، آپ کو کسی کبوتر کا پنجہ خراب نظر نہیں آیا ہوگا، کسی کبوتر کا دم آپ کو بیٹھیں لگی نظر نہیں آئی ہوں گی، اور یہ ایک طریقہ کار ہے، اگر آپ کبوتروں کو وہ ماحول دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے کبوتر جو ہیں وہ صفائی بھی رہتی ہے، گندگی بھی کم ہوتی ہے۔ یہ سارا یہ ماحول اگر آپ دیکھیں، اب یہاں بھی بڑے خوبصورت کبوتر آپ کو نظر آئیں گے، یہ سارے اسی طرح یہ اپرچرز ان کو بولتے ہیں، پھٹیاں یہ لگی ہوئی ہیں، اور ہر کبوتر کی اپنی مخصوص جگہ ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں کوئی کلر تو نہیں ہوتا، کوئی نمبرنگ نہیں ہوتی، ان کو بتانے والا نہیں ہوتا، مگر اس کبوتر کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ یہ جہاں یہ بیٹھتے ہیں وہیں وہ کبوتر بیٹھے گا، رات کو دوسرا کبوتر کوئی آئے گا تو اس کے ساتھ وہ لڑے گا، ہر کبوتر اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے گا۔ کیوں جی سردار صاحب، ویسے یہی بات نہیں ہے؟ بالکل کبوتر سکون میں ہوتے ہیں۔ بے شک۔ مادیاں کھڑی ہیں، یہ بھی مادیاں کھڑی ہیں جو آپ نے پہلے دکھائی تھی۔ یہ سامنے آپ نے نر کبوتر دیکھے تھے دوستو، اب یہ ساری مادائیں ہیں، ان کو علیحدہ کیا ہوا ہے انہوں نے، ان کو بھی اسی طرح کا ماحول اگر آپ دیکھیں تو کبوتروں کی اس میں آپ کی صفائی نظر آئے گی، یہ کبوتروں کے پنجے، ان کی دمیں، ان کا جسم، تو دوستو بڑی اچھی باتیں ہوئیں، بڑا اچھا شوق آپ کو دیکھنے کو ملا، بہت ساری رہنمائی، میں سمجھتا ہوں بریڈر کبوتروں کے رکھنے کی بات ہو، ان کی پرورش کی بات ہو،
हर हवाले से आपको आगाही मिली। ये पकड़ना ना पुत्र, ये आप जो सरदार साहब जो आपकी बरकत हुई है, वरना मैं इतना खड़ा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मैं सरदार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने पहले भी ये बात की कि उन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस पे, मैंने उन्हें परसों फ़ोन किया तो उन्होंने कहा लाला जी वेलकम। और मैं जब भी आया हूँ यहाँ से, ये नहीं कि सरदार साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं या मैं इनके पास बैठा हुआ हूँ। इन्होंने हर हवाले से मेहमान नवाजी की बात हो, लोगों के साथ मेल मिलाप की बात हो, वो चीज़ें याद रहती हैं। मैं जब भी कराची आया हूँ, मैं फैमिली के साथ भी आया हूँ, तब भी उन्होंने मुझे एंटरटेन किया है। अल्लाह इन्हें जज़ा दे, अल्लाह इन्हें खुश रखे। तो इंशाअल्लाह दोस्तों, बहुत सारी मोहब्बतें समेटते हुए उस्ताद सरदार अब्दुल क़य्यूम खान जो कि कराची में, उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन ग्रुप, और इनका एक बड़ा दरीना भाइयों वाला उनसे तल्लक भी, आप सोशल मीडिया भी देखते होंगे कि मेरा ख्याल में साल में 3-4 दफ़ा ये भी जाते हैं, वो भी आके मलक बाबर, इस तरह उस्ताद मोहम्मद असलम भट्ट मरहूम थे, यहाँ उन्होंने आके रहना, अपने शौक़ की आबियारी करनी। तो दोस्तों, ये शौक़, मैं एक ही बात करूँगा कि लाला जी अगर आज KPK के एबटाबाद के रहने वाले हैं तो सरदार साहब के पास बैठने की वजह तस्वीर सिर्फ एक कबूतर बना है। बस आप भी इसको इसी दूसरे डब्बा वाला तो दोस्तों, इसके साथ साथ आप देखते हैं कि सरदार साहब, शौक होता ही वही है। आपने देखा कि सरदार साहब ने अपने हाथों से शौक करवाया कबूतरों का। मैं जब से आ रहा हूँ अपने इन कारिंदों से, वो पूछे हैं फलां कबूतर का क्या हाल है, फलां जोड़े ने बच्चे दिए हैं कि नहीं दिए, कबूतरों को देख भी रहे हैं। एक्चुअल शौक की तशरीह और उसकी डेफिनेशन भी यही है। सरदार भाई, कोई अच्छे दो फिक्रे लाला जी की नज़र, शायद फिर ज़िंदगी में वफा ना हो। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह ताला सेहत दे आपको, इसी तरह आते रहें, इसी तरह आपसे अच्छे माहौल में मुलाकात होती रहे। तो तमाम शौकीन परवरों के साथ यही है, प्यार मोहब्बत का शौक़ है, उसको प्यार मोहब्बत से करें। कबूतरबाजी की मुखालफत करें, ज़ातियात की मुखालफत नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे से प्यार करें, गमी खुशी में शरीक हों। तो सबके लिए यही पैगाम, अच्छे तरीके से शौक़ करें। तो दोस्तों, आपने सरदार साहब की ये बड़ा वसी, मैं समझता हूँ दोस्तों, ये समुंदर है, इसमें जितना आप गोतादान होते जाएंगे, सवाल से सवाल, जवाब से जवाब, बड़ा टाइम उन्होंने दिया। कलेक्शन के हवाले से तस्वीरें बोलती हैं, कलेक्शन भी आपने देखी, रिज़ल्ट भी आपने देखा कि आलिया उन्होंने मौसम सरमा में 40 छतें जो थी वो गर्मी जेठ में, जिसे आप कहते हैं अप्रैल में यहाँ उठते हैं, तो उसमें बड़ी नामवर छतें जो हैं कराची की सारी। सरदार साहब का चौथा नंबर था। एनी आओ दोस्तों, खिलाड़ी वही होता है जो मैदान में रहे। हार और जीत जो है वो इस खेल का वो माना भी नहीं रखती, ये इस खेल का हुस्न है। तो इस सखी का मुकालमा मैंने पहले भी आपको बताया कि चोई साहब ने एक मौके पे कहा था कबूतर हार जान तो आनू नहीं हारना चाहिए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ उस्ताद सरदार अब्दुल क़य्यूम खान ऑफ कराची डिफेंस से, उनकी छत से, उनके डेरे से आप दोस्तों की दुआओं के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फिनिश कर दो ना, फिर इधर ही ला के ना।